All right, so we have with us Dr. Salman Hamid, and so basically we have people joining us because of the Lahore Astronomical Society today, and then I assume that there's some of you in the audience who are also attending my lecture. तो आप दोनों को बहरहाल डॉक्टर सलमान हमीद को का तारुफ आप लोगों के साथ है, but it's still going to be a pleasure for me to introduce him another time. So he is the Charles Taylor Chair and Professor of Integrated Science and Humanities at Hampshire College, Amherst, Massachusetts. And he tells me right now that he's working on an exciting project. He's deciding who gets to own the moon. The ethical issues. I'm not deciding it, but yeah. You're working on who should get to decide. Yes. Who owns the moon, right? All right. But anyway, in the past, so Dr. Salman Hamid came to LUMS, I think, back in 2022. And back then, I got to know that he's coming over, and then I did a little bit of. I saw his profile, and I discovered that he had actually worked a bit on the reception of evolution in Muslim societies, and so I requested him to give that lecture over here back then. Even though he's more of an astronomer and has been really been working in the field of astronomy mostly and in science communication. Right now he is heading Kainat Studios. It's a wonderful, wonderful platform. I encourage you to look at the videos that they have produced. And you also do a podcast, or? I mean, it's a channel, so it includes a podcast as well. There's a lot of stuff out there. I'm just going to hand it over to you to get the session started. All right, thank you जी. Thank you for being here. Thank you. अच्छा इसको ज़रा मैं लगा दूँ. ये मैं जेब में. All right. जेब में डालूँ? जी. और. Yeah. ठीक है जी. आवाज़ आ रही है जी. मुझे तो नहीं आ रही, लेकिन चले मैं ज़रा खामोशी से मैं ज़रा बात करूँगा. बहुत शुक्रिया रिजवान एंड ठीक है. हाँ, और यहाँ पर बुलाने का इट्स ऑलवेज अ प्लेजर. यहाँ पर ख़ास तौर से लम्स में आके बात करने का, और लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी से बहुत पुराना ताल्लुक़ रहा है, तो लास्ट वाले जो हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर टेलीस्कोप के सिलसिले में. तो आज जो बात है उसका शुरू जो है वो पहली गैलेक्सीज़ के बारे में हमें क्या पता है. तो ठीक है, इधर में ठीक है. ऑलराइट. तो ये एक इमेज है. ये आज ही की बात, आज की बात नहीं, परसों की बात है. मुझे ज़रा टाइम लगा इस टॉक को प्रिपेयर करने के सिलसिले में. इसकी वजह ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बदलती जा रही थी एज वी वर एज आई वाज प्रिपेयरिंग. लास्ट कपल ऑफ डेज से मैं पाकिस्तान आया हुआ हूँ पिछले जुम्मे से, एंड देन आई लर्न के फारदेस्ट गैलेक्सी नोन सो फार, उसकी अनाउंसमेंट आई 2 दिन पहले. तो ज़रा मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला इसको ज़रा सही तरह से देखने का, मगर ये जो छोटे से ये जो हरा सा ब्लॉब आपको नज़र आ रहा है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा. लेकिन ये तस्वीर जो है ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ली है, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. ये अभी आया. तो ऑरिजिन्स के जो सवाल हैं कि जी चीज़ें जो हैं वो कैसे शुरू हुई, ये आज का सवाल नहीं. इस वक्त तो हम बात कर रहे हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है या हबल स्पेस टेलीस्कोप है या फलाना है ये वो, लेकिन जो ऑरिजिन्स के एक लिहाज से सवाल हैं वो इंसान हमेशा से सोचता है, और ये एक अहम सवाल है. ये हम सबको जिस तरह से भी हम देखना चाहें उसके लिए ये एक आपको बताते हैं कि हमारी अपनी आइडेंटिटी क्या है, हमारी अपनी ऑरिजिन्स क्या है. लेकिन एक लिहाज से साइंस के लिए भी जो है ये फंडामेंटल सवाल है, और इसके लिए अब कम से कम कुछ ऐसे टूल्स हैं. वैसे तो हमारे पास जो टूल्स थे वो आंखें थी, राइट, हम बहुत अरसे तक, और दिमाग,
یہ دونوں چیزوں کا کمبینیشن جو ہے وہ کافی تھا اس قسم کی چیزوں کا سوچنے کا. مگر آبویسلی جس طرح باقی چیزوں میں بھی ہمارے پاس ہم ٹولز استعمال کرتے ہیں جو ہماری مدد کریں کہ ہم ان سوالوں کے جواب کس طرح سے دیں, اسی طرح اسٹرانومی میں جو ایک ٹول ہے وہ ٹیلیسکوپ ہے, اور اس سے چیزیں جو ہیں وہ بدلنا شروع ہوئی ہیں. لیکن فنڈامنٹلی چاہے ہم آج ہوں 2026 میں یا آج سے 10,000 سال پہلے, جب آپ کے پاس ٹولز نہیں ہیں لیکن آنکھیں ہیں اور دماغ ہے, سوال اسی قسم کے ہیں اور ان کے جواب ہم کس طرح سے سوچ رہے ہیں وہ تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. تو آج جو میں بات کروں گا وہ گیلیکسیز کی اوریجنس, یا ہمیں کیا پتہ ہے کہ پہلے ستارے جو ہیں وہ کیسے بنے. اب نارملی جب ہم بات کرتے ہیں, اور یہ اکثر سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا ٹائم ٹریول پاسبل ہے, تو میں کہتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ بالکل پاسبل ہے. اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ ٹائم ٹریول پاسبل نہیں, آپ ان سے کہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ ہمیشہ سے رائٹ ناؤ, میں اس وقت ٹریول کر رہا ہوں ٹائم میں فارورڈ, رائٹ. آپ ہمیشہ فیوچر میں, تو آپ ہمیشہ سے چل رہے ہیں, ہر وقت آپ فیوچر میں چلتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اسٹرانومی میں جو ایک فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ پاسٹ میں موجود ہیں, رائٹ. اگر آپ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں, بائی دا وے میں نے کہا کہ ہم فیوچر کی طرف تو جا رہے ہیں, لیکن میں یہ بھی کہہ سکوں کہ ہم پریزنٹ میں بھی نہیں رہتے. جب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت, میں ماضی میں ہوں. آپ کے لیے یہ ٹائم ٹریول ہے. کیوں؟ کیونکہ جو کی کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ روشنی جو ہے, اسپیڈ آف لائٹ ہے تو بہت تیز, 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ, لیکن وہ فائنائٹ ہے. تو آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو روشنی ہے وہ مجھ تک پہنچ رہی ہے اور وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے اور اس کے بعد وہ آپ تک پہنچ رہی ہے. تو وہ فائنائٹ ٹائم لگ رہا ہے اس کو آپ تک پہنچنے میں, لیکن بہت تیز ہے کیونکہ روشنی کی رفتار بہت تیز ہے, 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ. 1 سیکنڈ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ روشنی جو ہے وہ زمین کے گرد 7 چکر تقریباً وہ لگا لیتی ہے. تو یہ 1 سیکنڈ ہے اور وہ اس نے 7 چکر لگا لیے زمین کے گرد, لیکن فائنائٹ سپیڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ مجھے دور بھیج دیں تو جب وہ روشنی, وہی روشنی جو ہے, اگر میں چاند پر کھڑا ہوا, ایکچولی نہیں, میں ابھی چاند پر چلا جاتا ہوں پہلے. اگر میں چاند پر چلا گیا تو یہ روشنی کو, میری جو روشنی ہے, اگر میں چاند پر ہوا تو آپ کو 2 سیکنڈ کے بعد میری روشنی ملے گی. 1 سیکنڈ کا فاصلہ, 1 سیکنڈ اگر یہاں سے آپ نے روشنی بھیجی اور 1 سیکنڈ ریفلیکشن کا. مطلب یہ ہے کہ چاند جو ہے وہ 1 لائٹ سیکنڈ دور ہے. روشنی کی رفتار چاند سے جب اس کی روشنی چلتی ہے ہم تک پہنچتی ہے, اس کو 1 سیکنڈ لگا, رائٹ. اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کیونکہ اسٹرانومی میں روشنی کی ہی ہم بات کرتے ہیں, روشنی کو ہی ہم سیکھتے ہیں, تو یہ فیکٹر ہے. اب میں ذرا دوبارہ سے 1 منٹ جاؤں, میں آپ کو یہ کہوں کہ خالی اسٹرانومرز نہیں ہیں جو پاسٹ کو امپورٹنس کی بات کرتے ہیں. آرکیولوجسٹ ہیں, موئنجو دڑو آ گیا یہاں پہ, پیلینٹولوجسٹ ہیں, یہ تمام جو ہیں آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاسٹ کے وہ آرکیولوجسٹ, ایک لحاظ سے پاسٹ کو وہ ایکسکیویٹ کر رہے ہیں. اسٹرانومرز جو ہیں وہ بھی یہی چیز کر رہے ہیں, صرف اس میں فرق یہ ہے کہ جس طرح اس میں تو آپ کے جو ہیں وہ ریمینز آ گئے, یہاں پر آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اگر ڈائناسورس تھے کیا ہم ان کو آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں, یہ نہیں دیکھ سکتے. اسٹرانومی میں چیز یہ ہے کہ ہم ایکچوئل میں پاسٹ میں, دور پاسٹ میں, ہم ان کو, اگر ڈائناسورس کی ایگزامپل ہیں تو ہم اس قسم کی چیز کو دیکھ سکتے ہیں. اور اس کا تعلق جو ہے وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. تو چاند پہ 1 سیکنڈ, سورج جو ہے وہ ہم سے تقریباً اتنی دور ہے کہ روشنی کو ہم تک پہنچنے میں 8 منٹ لگتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سورج کو دیکھ رہے ہیں تو آپ 8 منٹ پاسٹ میں دیکھ رہے ہیں, رائٹ. تو اگر اس وقت سورج بند ہو گیا آپ کو نہیں پتہ چلے گا 8 منٹ تک. تو اس کا مطلب یہ ہے, تو اسٹرانومرز جو ہیں وہ روشنی کی رفتار سے ڈسٹینسز کو میجر کر لیتے ہیں. تو یہ 8 لائٹ منٹ دور ہے, وہ یونٹ ہے ڈسٹینس کا. 8 منٹ روشنی کو لگے ہم تک پہنچنے میں, تو وہ آج سے ہم سے 8 لائٹ منٹس دور ہے. اور اسی طرح سے یہ قریبی ستارہ, یہ ایکچولی آرٹ ورک ہے, یہ ایکچوئل امیج نہیں ہے, لیکن یہ ہمارا ایک قریبی سٹار سسٹم ہے, الفا سینٹوری سسٹم ہے. وہاں پر جو ہیں سیارے بھی موجود ہیں, ہمیں پتہ ہے,
وہ ہم سے 4 لائٹ ایئرس کے فاصلے پر موجود ہے، یعنی کہ وہ اتنی دور ہے کہ جب اس کی روشنی وہاں سے چلتی ہے اور ہم تک پہنچتی ہے تو اس کو 4 سال لگتے ہیں۔ اب آپ 4 سال پیچھے دیکھ رہے ہیں، آپ جب بھی سینٹوری اسٹار سسٹم کو دیکھیں گے وہ آپ کو ایسے دیکھیں گے جیسے وہ 4 سال پہلے تھا۔ اگر آپ کہیں کہ اس وقت وہاں پر کیا ہو رہا ہے رائٹ ناؤ، اس کے لیے آپ کو 4 سال انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کی انفارمیشن روشنی کی رفتار سے آئے گی، اس کو 4 سال لگیں گے۔ تو یہ 4 لائٹ ایئرز دور ہے۔ اور تھوڑا دور چلے جاتے ہیں تو یہ اگین یہ آرٹسٹ کی رینڈرنگ ہے، یہ ہماری کہکشاں جو ہے ملکی وے، یہ اس کی اسکیمیٹک ہے، ڈرائنگ ہے اس کی۔ ہماری کہکشاں میں 200 ارب ستارے ہیں، 200 بلین سٹارز ہیں۔ ہمارا سورج، اور بائی دی وے اکثر لوگ جو ہیں پاپولر اس میں وہ تھوڑا سا مسکنسیپشنز ہو جاتی ہیں کہ ہمارا نظام شمسی، سولر سسٹم اور گیلیکسی، یہ 2 بہت الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو ہمارا جو نظام شمسی ہے وہ ایک ستارہ ہے، اور باقی جو ہیں 200 ارب 200 بلین سٹارز اور ہیں۔ اگر آپ نے اس کے یہ جو اسکیمیٹک ہے، ڈرائنگ ہے، وہ اس لیے ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اور بہت ساری کہکشائیں دیکھی ہیں، وہ ایسی نظر آتی ہیں، اور آپ کو وہ وائٹ سا اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ اتنے زیادہ ستارے ہیں کہ آپ کو انڈیویجول ستارے نظر نہیں آ رہے، بلکہ یہ ایک وائٹ سا نظر آ رہا ہے۔ بائی دی وے ملکی وے جو ہے، اگر آپ سمر میں ہوں کسی ڈارک جگہ پر جائیں، آپ کو وہ بڑے اچھا آپ کو وہ ملکی وے نظر آئے گی، کیونکہ ہم جو ہیں وہ اس کی ایک ایج کے اوپر موجود ہیں۔ اور یہاں پہ تو یہ فیس آن تصویر ہے، اگر آپ اس کو سائڈ پر کر دیں تو وہ ایک ایج آن بن جائے گی۔ لیکن یہ جو سینٹر ہے ہماری گیلیکسی کا، ہمارا خیال ہوتا ہے کہ یار ہم جو ہیں وہ ساری چیزیں ہمارے گرد گھومتی ہیں، بڑے امپورٹنٹ ہیں، لیکن دراصل ہم جو ہیں وہ ہماری اپنی کہکشاں کے سینٹر سے 30,000 لائٹ ایئرس کے فاصلے پر ہیں۔ تو ہمارا سورج جو ہے وہ ایک ستارہ ہے 200 ارب 200 بلین سٹارز میں، اور ہم جو ہیں لوکیٹڈ ہیں ہمارے سینٹر سے ہماری گیلیکسی کے 30,000 لائٹ ایئرس کے فاصلے پر، یعنی کہ اگر ہمیں کوئی بلا بھی لے ادھر، ویسے ہمیں کوئی نہیں بلائے گا، اگر بلا بھی لیا تو اس کے انویٹیشن کو ہم تک پہنچنے میں 30,000 سال لگیں گے، اور پھر ہم نے جانا بھی نہیں ہے ادھر، ہم کہیں گے کہ نہیں جی میں ہم نہیں جا رہے، اس کو بھی بات کو جو ہے 30,000 سال لگیں گے ان تک پہنچنے میں، کہ 60,000 سال کے بعد ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے ان کا انویٹیشن ریجیکٹ کر دیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گیلیکسیز جو ہیں ہماری کائنات میں وہ کم از کم 200 ارب یا 300 ارب یا 400 ارب کہکشائیں ہیں، ہر کہکشاں میں کئی 100 ارب ستارے ہیں۔ ہماری کہکشاں، ہماری کائنات جو ہے وہ کافی بڑی ہے، لیکن یہ ڈسٹنس کی بات ذرا تھوڑی سی اور کر لیں، ایک منٹ، یہ ہاں میں ایک چیز کہنا رہ گئی کہ یہ تو ہماری اپنی کہکشاں تھی، لیکن اور کہکشائیں بھی ہیں۔ یہ ایک الصوفی، یہ تھے اراؤنڈ 10th سینچری میں، اور ان کی ایک کتاب ہے بک آف فکسڈ سٹارز۔ بائی دی وے میں تھوڑا سا پلگ کر دوں، یہاں پہ روشان بخاری بھی موجود ہیں، یہ ایک ہماری ویڈیوز جو ہیں کچھ وہ کائنات کڈز کے ہیں، اس میں جو ہماری نئی ویڈیو ہے وہ ہے ہمارا آسمان، اور اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ جا کر، بچے اور بڑے، باہر جا کر آسمان میں ستاروں کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور اس میں ہم نے جو کانسٹلیشنز یوز کی ہیں وہ گریک کانسٹلیشنز کے بجائے ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں الصوفی کی جو ڈرائنگز ہیں فار ایگزامپل۔ تو لیکن یہاں پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الصوفی نے 10th سینچری میں، یہ ان کی ایک کانسٹلیشن ہے، اور اس کے برابر میں انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک چھوٹا سا فزی سا پیچ ہے۔ اگر آپ بہت ہی ڈارک جگہ کے اوپر جائیں، میں نے کبھی اتنی ڈارک جگہ سے بھی یہ چیز دیکھی نہیں، آپ کو یہ کچھ ہلکا سا فزی سا پیچ نظر آئے گا ستمبر اکتوبر کے زمانے میں، ایک ڈائریکشن، پرٹیکولر ڈائریکشن میں۔ وہ جو چھوٹا سا پیچ ہے، پتہ یہ چلا بعد میں، الصوفی کو نہیں پتا تھا، وہ ایک پوری کہکشاں ہے۔ یہ ہم سے سب سے قریبی گیلیکسی ہے جس کا نام ہے اینڈرومیڈا، اور یہ جو اینڈرومیڈا گیلیکسی ہے، جب آپ کو یہ چھوٹا سا، جب الصوفی نے جب وہ چھوٹا سا پیچ دیکھا، یا اگر آپ کو چھوٹی سی ٹیلیسکوپ سے بھی وہ چھوٹا سا پیچ دیکھیں، آج نظر نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ ستمبر اکتوبر میں یہ چھوٹا سا پیچ دیکھیں تو اس کی جو روشنی ہے اس پیچ کی، جو لائٹ اس کی یہاں تک پہنچی ہے، وہ 2 ملین سال پہلے چلی تھی، یعنی کہ جب وہ لائٹ چلی تھی اس وقت انسان بھی موجود نہیں تھے۔ تو اینڈرومیڈا، اور یہ ہم سے سب سے قریبی
کہکشاں ہے. اور یہ جو آپ کو تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں, اگین اس میں آپ کو انڈیویجول ستارے اس لیے نظر نہیں آ رہے کیونکہ اتنے زیادہ ہیں, اور یہ جو آپ کو یہ باقی تمام انڈیویجول ستارے نظر آ رہے ہیں وہ تمام ہماری اپنی کہکشاں کے ہیں. یہ رستے میں آ گئے جب ہم اس کی تصویر لے رہے ہیں اینڈرومیڈا کی. یہ اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہوں اور آپ کی گاڑی, آپ کی جو ونڈ شیل ہے اس کے اوپر ذرا کیڑے مکوڑے اگر آ کے ٹکراتے رہتے ہیں تو وہ چھوٹا سا وہ آپ کے نشان پڑ جاتے ہیں, تو آپ دیکھ تو دور رہے ہیں لیکن آگے جو ہیں بیچ میں وہ کیڑے مکوڑے ہیں. تو یہ جو ستارے ہیں وہ کیڑے مکوڑے ہیں جو آگے آ گئے ہیں, ہمیں ذرا خالی کر کے جانا پڑتا ہے دوسری طرف. یہ تو جب ہم اینڈرومیڈا کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں 2 ملین لائٹ ایئرز, لیکن یہ ایک قریبی کہکشاں ہے, یہ ہے NGC 2336, آپ کچھ بھی نام دے دیں, اور بھی بہت سارے نام ہیں. یہ ہم سے 100 ملین لائٹ ایئرز کے فاصلے پر. مطلب یہ کہ جب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ 100 ملین سال پہلے دیکھ رہے ہیں, یعنی کہ اس کی جب روشنی چلی تھی تو ڈائناسورس جو ہیں وہ ہماری یہاں پہ زمین کے اوپر رول کرتے تھے, اور اس کی روشنی اب پہنچی ہے. آج یہاں پر کیا ہو رہا ہے اس کے لیے آپ کو 100 ملین سال انتظار کرنا پڑے گا. اچھا, یہ میں کیوں اتنا ٹائم لے رہا ہوں ان چیزوں کو بتانے میں, کیونکہ یہ فنڈامنٹل چیز ہے کہ جتنا آپ دور دیکھیں گے اتنا آپ ٹائم میں پیچھے دیکھیں گے, کیونکہ اس کی روشنی کو ہم تک پہنچنے میں لگتا ہے. اب یہ ایک کلسٹر ہے کہکشاؤں کا, ایبل 370. یہ جو اب آپ روشنی دیکھ رہے ہیں یہ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ سے تصویر لی گئی. یہ جب آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ 4 ارب 4 بلین لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کی روشنی وہاں سے چلی تھی تو ہماری زمین جو ہے وہ کافی نہیں تھی. ہمارا نظام شمسی جو ہے اس کو کچھ ہی 100 ملین سال ہوئے تھے بنے ہوئے. اب اس کی فلپ سائڈ کیا ہے, جب آپ اس کلسٹر کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کلسٹر کی اس وقت دیکھ رہے ہیں جب ہماری کائنات کو بنے ہوئے تقریباً 9 ارب سال ہوئے تھے, یا ایک اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہماری کائنات 4 ارب سال پہلے. میں اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کرتا ہوں اس سے پہلے کہ میں ایک اور آپ کو میں دور کی چیز دکھا دوں. یہ ایک کہکشاں ہے GNZ11, اور یہ کچھ عرصہ پہلے یہ سب سے دور کی کہکشاں تھی. ٹھیک ہے, یہ تقریباً 13.4 ارب لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے. یہ ایکچولی کچھ عرصے تک یہ ریکارڈ ہولڈر تھی کہ ہم سے سب سے دور کی کہکشاں. اب اس کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے, اور اس میں سے اس کا پہلے بھی ٹوٹ گیا تھا کچھ مہینوں پہلے, لیکن اب جو ہے جو آپ کو میں نے سب سے فرنٹ میں تصویر بتائی وہ اب سب سے دور کی کہکشاں ہے. لیکن اس میں جو کام کی بات ہے, آپ اس کے اوپر دیکھیں 13.4 بلین لائٹ ایئرز ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کی روشنی چلی تھی تو نہ تو زمین تھی, نہ سورج, نہ ہی ہماری اپنی کہکشاں غالباً, کیونکہ وہ تقریباً 10 ارب سال یا تھوڑی اراؤنڈ دیٹ اس کے وہ پرانی ہے. ہماری جو کائنات ہے اس کی جو بگننگز ہیں, بگ بینگ, وہ ہے 13.8 ارب سال پہلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کہکشاں دیکھ رہے ہیں وہ صرف ہماری بگ بینگ کے کچھ 100 ملین سال کے بعد کی ہے. تو یہ نہیں کہ جب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں آپ ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہماری کائنات کہ بالکل شروع میں جو کنڈیشنز تھیں. تو اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہماری کائنات کیسی تھی شروع میں, آپ کو اس قسم کی کہکشاؤں کو سمجھنا ہے. اور یہ وہ جو ڈائناسورز والی بات تھی وہ تو آپ کو ڈھانچے مل رہے تھے, لیکن یہ ہم ایکچوئل میں ان گیلیکسیز کو آبزرو کر رہے ہیں جیسے وہ تھیں آج سے 13 ارب سال پہلے. تو یہ تھوڑا سا ڈفرنس, اور یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ جتنا ہم دور دیکھیں گے اتنا ہم ماضی میں دیکھیں گے. ہاں جی, جو یہ تصویر ہے یہ ایک نا کارٹون کریکٹر کی طرح لگ رہا ہے, کوئی ڈائناسور. ہاں وہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ ڈائناسور نہیں ہے. ابھی اس کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ یہ عجیب سی کہکشاں ہے, یہ بات ابھی آئے گی. اور یہ اگین یہ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کی تصویر تھی. تو اگر میں اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کروں, یہی جو بھی میں نے کانسیپٹس کی بات کی, اگر آپ کے الٹے ہاتھ پر یہ بگ بینگ ہے یعنی کہ کائنات کی شروعات, آپ یہ سوچ سکتے ہیں بگ بینگ ایکچولی ادھر ہے کہ شروع میں ایک وقت پر پہلے 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 ستارے بنے ہوں گے. اور ہمارا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ پہلے ستارے جو ہیں وہ یہاں پر کچھ 100 ملین سال کے بعد بگ بینگ کے غالباً بنے. پہلی کہکشائیں جو ہیں وہ یہاں پر کچھ 100 ملین سال کے بعد, کیونکہ ستاروں سے کہکشائیں بنی. اور اس کے بعد آپ آگے چلتے چلے جائیں, ہمارا سورج جو ہے وہ آج سے 4.5 ارب سال پہلے پہنچا, اور یہاں پر ہم آج بات کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, تو یہ ایک لحاظ سے آپ
اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ پہلے کیا تھا, آپ کو دور, ہم یہاں پر ہیں آج, ہم دور دیکھیں گے تو وہ آپ کو ایک لحاظ سے ایسا نظر آئے گا جیسے ہماری کائنات پہلے تھی. ماضی یہ ہمارا نہیں ہے, ہماری کائنات کا ماضی ہے, رائٹ. ہم اپنا پاس نہیں دیکھ سکتے, لیکن ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کائنات پہلے کیسے تھی. تو یہ اس کے بارے میں بار بار ہم اس کے بارے میں آتے جائیں گے. اچھا, اب کس طرح سے اس کو دیکھیں, آواز ذرا وہ ہوئی, یہ ڈیٹیل اس چیز کو چھوڑ دیں. مین چیز یہ ہے کہ یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ کیونکہ ہماری کائنات پھیل رہی ہے, یہ ہمیں پتہ ہے, یہ فیکچوئل چیز ہے کہ ہماری کائنات جو ہے وہ پھیل رہی ہے, تو اگر کسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں بہت پہلے تو اس کی جو روشنی ہے وہ ایک لحاظ سے اسپریڈ آؤٹ ہو جائے گی. تو جن لوگوں کو پتہ ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ڈاپلر ایفیکٹ سے ہے, ہمیں اس کی ڈیٹیلز کی ضرورت نہیں, لیکن مین چیز یہ ہے کہ اگر کوئی کہکشاں جو پہلے ستارے ہیں, ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ اس میں بہت ساری الٹرا وائلٹ لائٹ ہوگی, لیکن کیونکہ روشنی جو ہے وہ ریڈ شفٹ ہوتی ہے, اگین اگر آپ کو نہیں پتہ ریڈ شفٹ کا, اس کے کوئی مسئلے کی بات نہیں, ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ اس کی روشنی جو ہے اسی ستاروں کی وہ غالباً آپٹیکل یا انفرا ریڈ میں ہوگی, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے, اور تھوڑی سی دھیمی بھی ہو جائے گی کیونکہ وہ بہت دور ہے, تو آپ دیکھیں کہ اس کا جو ہے برائٹنس جو ہے وہ تھوڑی کم ہو گئی اور وہ انفرا ریڈ کی طرف چلی گئی. جو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ہے اس کا ایک بہت بڑا مقصد ایسے پہلے ستارے یا پہلی کہکشاؤں کو تلاش کرنا تھا, اور یہ جو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ہے وہ ویزیبل لائٹ جس میں میں اور آپ دیکھتے ہیں وہ اس میں نہیں بلکہ انفرا ریڈ میں کام کرتی ہے, ٹھیک ہے. انفرا ریڈ جو ہے وہ خالی روشنی ہے, جس طرح سے آپ کی دیکھنے کی لائٹ ہے, اسی طرح سے ایکس رے بھی ہے ایک قسم کی لائٹ, آپ کی گاما ریز بھی ہیں, اور دوسری طرف انفرا ریڈ اور ریڈیو. اچھا یار میں 1 منٹ کے لیے, اچھا اس کی لائٹ تو نہیں بند ہو سکتی, یہاں پہ ہو سکتی ہے, اگر آپ یہ 1-2 تصویریں ہیں اگر اس کی روشنی بند کر دیں, کیونکہ دیکھیں یہ بھی انسانیت کا کمال ہے کہ اس قسم کی ٹیلیسکوپس بنانا. ہاں یہ دیکھیں نا, ابھی بات ہوئی نا, یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ نے لی, اور اس میں تمام جو دھبے آپ کو نظر آ رہے ہیں سوائے ان 2 کے, ان 2 دھبوں کو چھوڑ دیں, یہ 2 دھبے جو ہیں وہ وہی والے کیڑے مکوڑے ہیں, یہ ہماری اپنی کہکشاں میں ہیں. باقی تمام دھبے جو ہیں اس میں وہ کہکشائیں ہیں تمام. اگر آپ کہیں کہ یہ کیا ہے, یہ بھی ایک کہکشاں ہے, یہ کیا ہے, یہ بھی کہکشاں ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں, اور یہ بہت ہی چھوٹا حصہ ہے آسمان کا جس میں نہیں. اچھا لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, ایک میں آپ کو تھوڑا سا ٹیسٹ دینا چاہ رہا تھا کہ ان امیجز سے لوگ کس طریقے سے کہکشاؤں کو تلاش کرتے ہیں. تو یہ ایک سروے ہے جس کا نام ہے کاسمک ایوولوشن ارلی ریلیز سائنس سروے, یا کیئرس یا چیئرز, اس کو دونوں طرح سے کہتے ہیں. یہ جو حصہ تھا یہ صرف ایک حصہ ہے اس کا. اصل میں یہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ نے تقریباً 8 اسی قسم کے حصے لیے. یہ ہمارا جو چاند 14ویں کا چاند ہے اس سے چھوٹا حصہ, یہ 1/6 حصہ یا 1/6 حصہ ہے یہ 14ویں کے چاند کا. تو آپ بہت چھوٹے سے حصے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کہکشاؤں سے بھرا ہوا ہے. اچھا میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس میں وہ یہ ہے کہ جو میرے لیے جو سب سے فیسنیٹنگ چیز ہے وہ یہ نہیں, یہ دیکھیں, یہ ایک یونیورسٹی آف ٹیکسس میں یہ لیب ہے جہاں پہ یہ سینٹر ہے جو ان کو اسٹڈی کرتا ہے. انہوں نے بہت بڑے اسکیل پر یہ جو آپ کو میں نے پچھلا امیج دکھایا اس کی انہوں نے میگنیفائی کر کے وہ اسکرینز لگی ہوئی ہیں ادھر, اور پھر وہ اس کے تحت جو ہے وہ اس کو چیک آؤٹ بھی کرتے ہیں. آئی مین اٹس فیسنیٹنگ کہ وہ پوری ہر ایک کو کہکشاؤں کو اتنا میگنیفائی کیا ہوا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن اس میں نظر کیا آتا ہے, وہ جب بھی آپ نے ڈائناسور کی بات کی تھی, جب آپ دور دیکھتے ہیں تو پتہ ہی چلا, یہ آپ کو ڈبے نظر آ رہے ہیں 2 3 4 5, رائٹ, یہ ڈبے ہیں کہ 2 میں یہ ہے, 3 میں یہ ہے, 4 میں یہ ہے, 5 میں, اس کو میگنیفائی کیا ہوا ہے. کس قسم کی چیزیں نظر آ رہی ہیں. ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ جب آپ دور دیکھیں گے تو آپ کو کہکشاؤں کی نئی نئی بنتی ہوئی نظر آئیں گی. تو تھیوری یہ کہتی تھی
کہ کہکشاؤں کی ریگولر شیپ اکثر نہیں پائی جائے گی. تو یہ ٹوٹی پھوٹی سی کہکشائیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی, اور ایگزیکٹلی ہمیں اسی طرح سے ملا. رضوان اگر لائٹ دوبارہ سے تھوڑی سی لگا دیں تو ہاں یہ بھی اور لائٹیں آنا شروع ہو جائیں, اور بھی میرا خیال ہے امیجز آئیں گے, کیونکہ ہاں یہ زیادہ ہو گئی, ایک کم کر دیں. ہاں یہ ٹھیک ہے. تو یہ چیز ایکسپیکٹڈ ہے. اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ کہکشاں جس طرح کی دکھائی, اسپائرل آرمز اس کے بنے ہوئے ہیں, تو اگر آپ شروع میں دیکھیں گے جب نئی نئی کہکشاں بنی تو ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ ان کی شیپس جو ہیں وہ ٹوٹی پھوٹی سی مختلف قسم کی ہوں گی, اور اسی قسم کی یہاں پر نظر آئیں. اچھا, اب اسٹرانومرز جو ہیں ان کو کس طرح سے پتہ چلتا ہے؟ تو اس میں ان ڈیٹیلز کو چھوڑ دیں کہ یہاں پر کیا لگا ہوا ہے, اس میں خالی یہ ہے کہ اسٹرانومرز جو ہیں وہ ایک خاص سگنیچر ہے, یہ چھوٹی سی یہاں پہ یہ ایک لائن سی آتی ہے, وہ اس کو چیک کرتے ہیں کہ وہ کتنی موو ہوئی, یہ ریڈ شفٹ بتاتی ہے, اور اس سے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ پتہ کر سکتی ہے کہ وہ چیز کتنی دور ہے. یہ میں آپ کو لائنیں بتا رہا ہوں, لیکن یہ لائنیں میں اس لیے بتا رہا ہوں, اس کی ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں, لیکن یہ اہم ہے. خیال تو یہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ خالی تصویر نہیں لیتی, بلکہ وہ کہلاتی ہے کہ وہ اسپیکٹرم, جس طرح پرزم ہوتا ہے یا دھنک جس طرح سے ہوتا ہے جو روشنی کو وہ ڈیوائڈ کرتی ہے, یہی چیز جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ بھی کرتی ہے. اس کے ڈیوائڈ ہونے کی وجہ سے وہ یہ پتہ کر سکتی ہے کہ اگر کوئی کہکشاں ہے وہ کس چیز کی بنی ہوئی ہے, اس میں کس قسم کے ایلیمنٹس ہیں. تو یہ جو شروع کے کہکشائیں ہیں اس میں مختلف قسم کے ایلیمنٹس ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں, آکسیجن, ہائیڈروجن, یہ ہماری کہکشاں میں بھی ہے, لیکن ہماری کہکشاں میں اور آج کل بہت زیادہ ہیوی ایلیمنٹس موجود ہیں, جس طرح پوٹاسیم یا سلفر یا کیا کہتے ہیں میگنیزیم, یورینیم. اس میں وہ ایلیمنٹس کم ہیں, ہائیڈروجن بہت زیادہ ہے, کیونکہ شروع میں بگ بینگ میں ہائیڈروجن اور ہیلیم وغیرہ بنی تھی. لیکن ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ ہیوی ایلیمنٹس جو ہیں بہت کم ہوں گے, لیکن بہرحال جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ جو ہے وہ اس کو استعمال کر سکتی ہے. تو میں اب ذرا تھوڑا سا بتا دوں کہ اس وقت جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ریکارڈ ہولڈر ہے, یہ ہے MOM Z14, اور یہ ابھی پچھلے 2 دن پہلے یہ رزلٹ ریلیز ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھیں گے یہ جو تصویر ہے پوری, اس میں سارے دھبے جو ہیں وہ کہکشاؤں کے ہیں. یہ وہی والا کیئرس کا سروے ہے, اس کے اندر یہاں پر یہ جو دھبا نکلا وہ ایک کہکشاں نکلی جو کہ صرف 280 ملین سال کے بعد بنی تھی بگ بینگ کے. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پہلے کہکشائیں نہیں تھیں اور وہ کسی پروسیس کے حساب سے بنی. اس پروسیس میں کتنا ٹائم لگتا ہے, جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ یہ پتہ کرنا چاہ رہی تھی کہ جب پہلی کہکشائیں بن رہی ہیں ان میں کتنا ٹائم لگے گا. اب زیادہ تر جو آئیڈیاز تھے اس میں, یعنی کہ جو ماڈلز تھے, ان کا خیال تھا کہ آپ کو کم از کم 500, 400, 500, 600 ملین سال لگنے چاہیے پہلی کہکشاں کو بننے میں. اس میں ستارے بننے ہیں, گیسز کو کولیپس ہونا ہے. لیکن جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ بہت ہی جلدی 200 ملین سال, 250 ملین سال کے بعد جو ہیں کہکشائیں بن چکی ہیں. چھوٹی ہیں لیکن بن چکی ہیں. اب میں نے اس چیز کا تھوڑا سا میں نے الوڈ کیا تھا, لیکن میں دوبارہ سے بتا دوں, میں اور آپ جس چیز کے زیادہ تر بنے ہوئے ہیں, کاربن, آکسیجن, نائٹروجن, یہ چیزیں, ہائیڈروجن کو چھوڑ دیں, ہائیڈروجن کے علاوہ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سٹارز, ستاروں میں پروسیس ہوئی ہیں. بگ بینگ میں صرف ہائیڈروجن, ہیلیم اور تھوڑی سی لتھیم بنی تھی, بیریلیم تھوڑی سی. اگر صرف ستارے نہ ہوتے تو ہماری کہکشاں میں صرف بیسکلی ہائیڈروجن اور ہیلیم ہوتی. لیکن ستاروں میں کاربن, آکسیجن, نائٹروجن, سلیکن, سلفر, آئرن, یہ تمام ستاروں کے کورز میں بنتا ہے. اور جو باقی ایلیمنٹس ہیں, جس طرح اگر آپ کا گولڈ اور سلور, اگر سونا اور چاندی ہو, یا کیلشیم ہو, یا اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, یہ ستاروں کی ایوولوشن میں بنتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو گولڈ, سلور ہے, سونا, چاندی, یہ بنتے ہیں جب ستارے پھٹتے ہیں یا ستاروں کا کورز جو ہیں وہ پھٹتے ہیں. خالی اس وقت سونا چاندی بنتا ہے. تو وہ جو کارل سیگن جو ایک اسٹرانومرز تھے, ان کا کال تھا
کہ جی وی آر میڈ اپ آف اسٹار اسٹف، اس کی وجہ یہ ہے. بلکہ نہ صرف یہ، اگر آپ نے اور امپریس ہونا ہو تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے جو ایٹمز ہیں سیدھے ہاتھ کے وہ ایک ستارے میں تھے، اور آپ کے جو الٹے ہاتھ کے ایٹمز ہیں وہ کسی اور ستارے میں بنے. تو آپ کہیں کہ نہ صرف آپ کی چیزیں جو ہیں ستاروں میں بنی ہیں بلکہ مختلف ستاروں میں بنی ہیں. آپ جو ہیں وہ مختلف ستاروں کے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ سوچیں ایک منٹ، بگ بینگ میں تو آپ نے کہا تھا کہ خالی ہائیڈروجن اور ہیلیم تھی بیسکلی، اور ہماری کائنات جو ہے اس میں 75% ہائیڈروجن ہے اور 24% ہیلیم، باقی تمام ایلیمنٹس جو ہیں وہ 1% سے بھی کم ہے. تو آپ کہیں گے ایک منٹ، تو جو پہلے ستارے تھے، سب سے پہلے جو ستارے تھے اس میں کیا تھا؟ ان ستاروں میں صرف وہ ہائیڈروجن اور ہیلیم کے تھے. لیکن کیونکہ جب وہ پھٹ گئے یا ان کی اینڈ سٹیج آئی تو ان میں پروسیسنگ ہوئی، کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، سلیکن، آئرن، سلفر، میگنیزیم، یورینیم، پوٹیشیم وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور جو اگلی جنریشن آئی اس کے بعد ستاروں کی، وہ اس مٹیریل سے بنی جس میں کاربن، آکسیجن، نائٹروجن، سلیکن، سلفر، آئرن، پوٹیشیم وغیرہ وغیرہ شامل تھے. ٹھیک ہے؟ تو صرف پہلی جنریشن ہے ستاروں کی جو کہ پیور ہائیڈروجن اور ہیلیم کی ہے. اسٹرانومرز کے لیے یہ چیز، اور اگر ٹیکنیکل، کیونکہ یہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں، ان کو کہتے ہیں پاپولیشن 3 سٹارز. وہ ایک الگ بات ہے کہ کیوں کہتے ہیں، بس آپ یاد رکھیں گے پاپولیشن 3 سٹارز ان کو کہتے ہیں، جو بالکل پیور ہیں ہائیڈروجن اور ہیلیم کے بنے ہوئے. وہ آج تک ہمیں نہیں ملے ہیں، تو کیونکہ ان کو تلاش کرنا بہت مشکل کام ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ اگر ستارہ صرف ہائیڈروجن اور ہیلیم کا بنا ہوا ہو، خاص طور سے شروع میں، تو وہ بہت بڑا ہوگا. اور بڑے ستارے جو ہیں ان کا انتقال بہت جلدی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ وہ ایکسپلوڈ جو ہیں وہ بہت چھوٹی ان کی لائف سپین ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کو ان ستاروں کو پکڑنا جو ہے وہ بہت ہی نیرو ونڈو ہے کہ بگ بینگ ہوا، بگ بینگ کے بعد ایلیمنٹس بنے، ایلیمنٹس کے بعد جو ہے ستارے بننا شروع ہوئے. اور وہ ستارے جو ہیں وہ شاید یہ جو بڑے ستارے ہوتے ہیں ہائیڈروجن ہیلیم والے، ان کی عمر جو ہے وہ کچھ 100 ملین سال یا شاید اس سے بھی کم، 5-10 ملین سال. تو آپ کو ان کو پکڑنا ہے بالکل شروع میں ایک وقت. آج تک وہ نہیں ملے. تو یہ جو کہکشاں ہے، تو اسی لیے اسٹرانومرز جو ہیں وہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ سے تلاش کر رہے ہیں کہ کیا ہمیں کوئی ایسی کہکشاں مل جائے جس میں صرف ایسے ستارے ہوں جو کہ ہائیڈروجن اور ہیلیم کے بنے ہوں. لیکن یہ کہکشاں جو ہے یہ 280 ملین سال کے بعد ہے بگ بینگ کے، مگر آلریڈی اس میں اور ایلیمنٹس موجود ہیں. تو ابھی تک وہ نہیں ملی، اس کی ابھی بھی تلاش موجود ہے. لیکن یہ سرپرائزنگ چیز ہے. خیال یہ تھا کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ جو ہے وہ ان پہلے ستاروں کو شاید اگر وہ لکی ہوئی وہ تلاش کر لے گی. لیکن اگر اس نے ڈیٹیکٹ کرنا شروع کیا اتنی پرانی چیزیں، تو وہاں پر صرف ہائیڈروجن اور ہیلیم کے ستارے ہونے چاہیے تھے، لیکن ایسی بات نہیں. تو یہ سرپرائزنگ چیز ہے. اچھا، ویسے میں ایک چیز کہہ دوں، یہ کچھ جب یہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے نئے ریزلٹس آنا شروع ہوئے تو بہت سارے انٹرنیٹ کے اوپر چیزیں تھیں. ویسے یہ اچھا سبق بھی ہے کہ جب انٹرنیٹ پر کوئی چیز ہوتی ہے یا یوٹیوب پر کوئی چیز ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے. بلکہ میں کہوں گا کہ اگر کوئی انٹرنیٹ اور یوٹیوب پر کوئی چیز ہے تو غالباً وہ غلط ہے. کہیں گے کیا وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، یہ سوچ رہا ہے. تو اس وقت بہت ساری چیزیں آنا شروع ہوئیں کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ نے بگ بینگ کو ڈسپروو کر دیا. وہ اسی قسم کی کہکشاؤں کی وجہ سے بات تھی، لیکن ایسی کوئی بات نہیں. سرپرائزنگ ریزلٹس ہیں، لیکن سرپرائز جو ہے، ہمیں حیرت ہونا جو ہے اسٹرانومی یا سائنس یا فزکس میں، وہ ایک اچھی چیز ہے، وہ بری چیز نہیں. اگر حیرانگی نہ ہو تو ذرا بور ہو جائیں گے، کہیں گے یار یہ تو ہمیں سب کچھ پتا تھا، رائٹ. تو یہ جو ریزلٹس آئے وہ حیران کن اس لیے تھے کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی وہ ہوگا. اچھا، اس اسٹڈی یہ جو MOM Z14 کے جو اسٹڈی کے لیڈر ہیں، یعنی کہ جو اس اسٹڈی کو لیڈ کر رہے ہیں، ان سے آپ اردو میں بھی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کائناتی چائے ہے. یہ میرا ایک چینل ہے، یہ اوپر میں نے لنک دیا ہوا ہے، کائنات اسٹرانومی ان اردو. تو یہ روحان نائیڈو صاحب ہیں، یہ اردو میں بھی یا اردو ہندی میں بھی بات کر لیتے ہیں. تو میں نے ان سے بات کی تھی، آئی تھنک یہ 2 سال پہلے یہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے نئے ریزلٹس آئے تھے، اور امید ہے کہ میں ان کو ذرا جا کے دوبارہ سے پکڑوں گا یہ اس گیلیکسی کے سلسلے میں بھی. مگر از امیزنگ، زبردست اسٹرانومر.
اور کیا کہتے ہیں یہ اسی جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کی یہ جو ارلی گیلیکسیز کی اسٹڈی ہے وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا لیکن اب میں جو ختم کروں گا بات, کیونکہ میرا خیال ہے سوال جواب کافی سارے ہوں گے, تو جو میں بات ختم کروں گا وہ میں ایک خاص قسم کی کہکشاؤں پہ ختم کروں گا. اور یہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں, ان کو کہتے ہیں لٹل ریڈ ڈاٹ گیلیکسیز. اس کو کنفیوز نہ کریں لٹل ریڈ رائڈنگ سے, رائڈنگ ہوڈ سے, وہ ایک الگ ہے, وہ دوسری کہانی تھی. لیکن یہ لٹل ریڈ ڈاٹ گیلیکسیز. اور جیسا کہ اسٹرانومرز جو ہیں وہ نام دینے میں بڑے ذرا پریشان ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نام ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جیسا نظر آیا, یار یہ کیا ہے, یہ چھوٹا ہے, کیا ہے وہ لال رنگ کا ہے اور یہ چھوٹا سا ڈاٹ سا نظر آ رہا ہے, تو اس کو کیا کہیں. انہوں نے کافی سوچا, انہوں نے کہا کہ اس کو لٹل ریڈ ڈاٹ کہہ دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ کہکشائیں جو ہیں, ایکچولی میں ان کو بھی کہکشاں نہیں کہوں گا, یہ ہمارا خیال تھا یا ہے کہ یہ کہکشائیں قسم کی چیزیں. یہ بالکل کائنات کے شروع میں ہے. یہ زیڈ جو ہے وہ ریڈ شفٹ کراتی ہے, یہ ساری بات اوپر کی طرف ہے. کم از کم کہ 400 کے قریب اس قسم کی یہ جو لٹل ریڈ ڈاٹ گیلیکسیز ہیں, ایل آر ڈی ہم شارٹ فارمس بھی یوز کرتے ہیں, تو ایل آر ڈیز جو ہیں تقریباً 400 کے کسی قریب ہیں. یہ اس کا ایک سب سیٹ ہے. ان کی کوئی تک نہیں بنتی. ان کا اسٹرانومرز کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہیں کیا چیز, کیونکہ ان کا یہ بہت زیادہ برائٹ ہے. اسٹرانومرز جو ہیں وہ روشنی کو میجر کرتے ہیں. اگر آپ نے پتہ کرنا ہے کہ اس میں مادہ کتنا ہے, اس کے لیے آپ کو اسیوم کرنا ہوتا ہے کہ یہ روشنی آ کس چیز سے رہی ہے. اگر یہ تمام روشنی جو ہے وہ ستاروں سے آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ بہت سارے ستارے موجود ہیں. اور یہ ایک سرپرائزنگ چیز تھی, کیونکہ اتنی شروع میں اتنے زیادہ ستارے نہیں ہو سکتے. لیکن ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے, وہ ہے کہ ہماری جو کہکشائیں ہیں, جس طرح ہماری اپنی ملکی وے ہے یا اور کہکشائیں ہیں, تقریباً ہر کہکشاں کے بیچ میں ایک بڑا سارا جو کہتے ہیں سپر میسو بلیک ہول وہ پایا جاتا ہے. تقریباً ہر کہکشاں میں ہے. سپر میسو سے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ ہمارے سورج سے, تو جو اسٹرانومرز جو میجر کرتے ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہمارے سورج جو ہے وہ ایک سولر میس ہے, تو کتنے سورج کا مادہ جو ہے وہ اس میں موجود ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کے اس میں جس طرح ہمارا اپنی ملکی وے کے بیچ میں جو سپر میسو بلیک ہول ہے وہ تقریباً 4 ملین ٹائمز ہے ہمارے سورج کے مادے جیسا, اور یہ ریلیٹیولی چھوٹا ہے. اس قسم کے بڑے سپر میسو بلیک ہولز تقریباً ہر کہکشاں, بڑی بڑی کہکشاں کے بیچ میں پائے جاتے ہیں. ایک بہت بڑا سوال اسٹرانومی میں, ون آف دا بگیسٹ مسٹریز, وہ یہ ہے کہ کیا سپر میسو بلیک ہول پہلے بنے اور گیلیکسی جو ہے وہ ان کے گرد بنی, یا گیلیکسی جو ہے ستاروں کی وہ پہلے بنی اور کہکشاں کے بیچ میں کیونکہ بہت زیادہ ستاروں کی ڈینسٹی تھی تو اس میں بہت سارے ستاروں کولیپس ہو گئے اور اس کی وجہ سے سپر میسو بلیک ہول بنا. یہ چکن اور ایگ والا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, انڈا اور مرغی کی بات ہوئی. ٹھیک ہے, کون پہلے آیا؟ اب چکن اور ایگ کا تو مجھے پتہ نہیں کہ کیا مسئلہ ہے, لیکن یہاں پر ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ آج سے کچھ مہینوں پہلے یہ مسئلہ شاید یہ سالو ہو گیا ہے. اور اس وقت اگر آپ کہیں گے کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کا سب سے بڑا رزلٹ کون سا ہے, میرے خیال میں وہ یہ ہے. کس طرح سے سالو ہوا؟ تو لوگ یہ پتہ کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ اتنی روشنی وہاں پر کس طریقے سے آئی. مسٹری. اور جیسا میں نے کہا کہ مسٹری جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے, کیونکہ پھر آپ کو اس کو سالو کرنا پڑتا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے. تو لوگ جو ہیں وہ ٹیسٹ آؤٹ کرتے رہے کہ کس قسم کی چیز ہے. لگ یہ رہا ہے کہ شاید لوگوں کا خیال تھا کہ یہ سپر میسو بلیک ہول ہوں, خالی سپر میسو بلیک ہول ہوں. ٹھیک ہے, ہو سکتے ہیں نا, تو پھر تو یہ سامنے بات آ جائے گی کہ اس کے گرد گیلیکسی بنی ہوگی, کیونکہ یہاں پر ستارے تو اس کے آس پاس زیادہ نہیں نظر آ رہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب سپر میسو بلیک ہول ہوتے ہیں کہکشاؤں کے بیچ میں, وہ بہت زیادہ ایکس رے میں روشنی دیتے ہیں, وہ بہت زیادہ الٹرا وائلٹ میں روشنی دیتے ہیں. اس کو جب دیکھا اس میں تو وہ روشنی نظر نہیں آئی. اچھا, پھر اس قسم کے جو خیال یہ تھا کہ شاید اس کے گرد بہت ساری ڈسٹ ہے. وہ ڈسٹ جو ہے جب وہ آتی ہے تو جس طرح آپ کا یہاں پر وہ طوفان آتا ہے, آندھی, تو آسمان جو ہے وہ لال سا ہو جاتا ہے. وہی پروسیس, اسی وجہ سے لال سی روشنی جو ہے وہ زیادہ آنی شروع ہو جائے.
خیال یہ تھا کہ یہ پورا کا پورا جو ہے یہ سپر میسو بلیک ہول ہے جو بہت زیادہ ڈسٹ کے اندر موجود ہے. لیکن جب انہوں نے دیکھا تو اس قسم کی ڈسٹ بھی نظر نہیں آئی. دیکھا کہ اچھا تو ستارے بھی نہیں ہیں تو کہکشاں نہیں ہیں. لیکن جو ہم نارملی سپر میسو بلیک ہولز پائے جاتے ہیں ان کے نشان پائے جاتے ہیں یہ اس کو بھی سیٹسفائی نہیں کر رہا. تو ہے کیا یہ؟ پتہ یہ چلا ایک مثال جو ہے یہ ایک نئے قسم کا آبجیکٹ ہے. یہ تھیوریٹکلی تو وہ پریڈکٹ ہوا تھا. یہ ایک پیپر چھپا تھا آج سے کوئی 15 سال پہلے بلکہ 20 سال پہلے. لوگوں نے اس کو زیادہ اٹینشن بھی نہیں دی. خیال یہ ہے کہ وہ پیپر جو ہے وہ اس کا سلوشن دے اور سلوشن اس کا یہ ہے ایک نئے قسم کا آبجیکٹ. اور وہ آبجیکٹ ہے ایک جس کو کہہ رہے ہیں اسٹرانومرز بلیک ہول اسٹار. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ نارملی ستارے بھی بلیک ہول میں بن سکتے ہیں اگر ستارہ بہت بڑا ہو. اگر ہمارے سورج سے کوئی ستارہ ہو جو 25 گنا بڑا ہے یا اس سے زیادہ مادے میں تو وہ اس کی جو اینڈ سٹیج ہے وہ بلیک ہول ہوتی ہے. یہ وہ چیز نہیں کیونکہ اس کے بیچ میں بلیک ہول ہے مگر اس کے گرد بہت سارا مٹیریل موجود ہے. یہ کیسے؟ تو یہ جن صاحب کا یہ پیپر تھا یا سے 20 سال پہلے تقریباً چھپا تھا انہوں نے کہا کہ یہ جو فرسٹ جنریشن ستارے تھے جو میں نے کہا کہ وہ جو پہلے خالی پیور ہائیڈروجن اور ہیلیم کے انہوں نے کہا کہ وہ بہت بڑے سائز کے ہو سکتے ہیں. ابھی جو ہمارا ایکسپیکٹڈ جو ہمارا میکسیمم سائز ہے جو ہم ستاروں کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں آج 80 گنا 100 گنا بہت انیوژول ہے. مے بی 120 گنا مادے میں ہمارے سورج سے زیادہ. اس سے بڑے نہیں ہو سکتے. لیکن جو پہلے ستارے ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ڈیٹیکٹ ڈائریکٹ نہیں ہوئے لیکن کیونکہ وہ صرف ہائیڈروجن اور ہیلیم کے بنے ہوئے ہیں خیال یہ ہے کہ وہ ہزاروں گنا ہمارے سورج سے بڑے ہو سکتے ہیں. اور کیونکہ جتنی تیزی سے جتنا بڑا ستارہ ہے اتنی تیزی سے اس کا فیول جو ہے ایندھن جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے اتنی تیزی سے وہ ایکسپلوڈ ہو کے وہ بلیک ہول بن جائے گا. خیال یہ ہے کہ یہ جو پہلی جنریشن کے ستارے ہیں اس کے اندر وہ کولیپس ہو گیا جلدی سے شاید کچھ ہی لاکھوں سالوں میں ملین سالوں میں بھی نہیں کچھ لاکھوں سالوں میں جو ہے وہ کولیپس ہو گیا بلیک ہول میں. لیکن جو اس کے آس پاس کا ایٹماسفیئر تھا جو اس کے آس پاس کا انویلپ ہے اس کو ٹائم نہیں ملا دور ہونے میں. تو وہ ایٹماسفیئر وہاں پر موجود ہے اور کیونکہ شروع کی کائنات میں بہت زیادہ ڈسٹ نہیں تو وہ بہت زیادہ انفراریڈ میں اس کی ایمیشن بھی نہیں ہوئی. لیکن اس کی جو روشنی ہے وہ اس لیے زیادہ ہوئی کیونکہ اس کے بیچ میں بلیک ہول ہے. اور میں بتاتا چلوں کہ خیال یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیفینیشن ہے بلیک ہولز کی وہ صحیح بات ہے کہ اس میں سے روشنی اتنی زیادہ گریوٹی ہے کہ اس میں سے روشنی بھی نہیں نکل سکتی. یہ بات صحیح ہے لیکن اس کی گریوٹی اتنی زیادہ ہے کہ جو مٹیریل اس بلیک ہول میں جاتا ہے وہ گرنے سے پہلے بہت ہی سپیڈ میں وہ کہلاتی ہے ایکریشن ڈسک اس کی بڑی سپیڈ میں تقریباً سپیڈ آف لائٹ کے قریب وہ گھومتا ہے اور اس کی وجہ سے فرکشن ہوتی ہے اور اس فرکشن کی وجہ سے روشنی. اور وہ جو میتھڈ ہے میکانزم ہے فرکشن سے روشنی کا وہ انرجی یعنی کہ انرجی وہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ ایفیشنٹ طریقہ ہے مادے کو انرجی میں کنورٹ کرنے کا. مطلب یہ ہے کہ لوگ بات کرتے ہیں نیوکلیئر فیوژن کی یا ہائیڈروجن فیوژن کی وہ ایکچولی اتنا زیادہ سکسیسفل میتھڈ نہیں. اگر میں خالی ایک نمبر دے دوں جو اگین فزکس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو شاید پتہ ہو فیوژن کی جو ایفیشنسی ہے وہ 7% ہے 7%. یہ باقی مادہ جو ہے وہ زیادہ ضائع ہو جاتا ہے جو انرجی بن رہی ہے 7% ہے. بلیک ہولز کی 50% ایفیشنسی ہے. تو اگر آپ کو سب سے ایفیشنٹ چاہیے انرجی ایفیشنٹ سسٹم آپ جو ہیں وہ بلیک ہول استعمال کریں. ٹھیک ہے ذرا بنانا مشکل ہوگا. تو خیال یہ ہے کہ وہ جو ریڈ ڈاٹ گیلیکسیز ہیں وہ یہ آبجیکٹس ہیں جس میں ستارہ بہت ہی بڑے سائز کا تھا فوراً سے وہ کولیپس ہوا بلیک ہول میں اور بلیک ہول کو آس پاس جو ہے مٹیریل وہ بھی اس کو کلیئر آؤٹ کرنے کا موقع نہیں ملا. تو بیسکلی وہ اسی طریقے سے شائن کر رہا ہے جس طرح ہمارا سورج شائن کر رہا ہے. سوائے یہ کہ اس کا سائز جو ہے وہ ہمارے پورے نظام شمسی سے بھی بڑا ہے. اگر یہ کیونکہ وہ ابزارب ہو رہی ہیں اس میں ایٹماسفیئر ہے اس وجہ سے
اگر یہ بات صحیح ہے اور اس وقت زیادہ تر فیور جو ہے وہ اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والے ستارے جو ہیں وہ پہلے بنے, یعنی کہ یہ جو بلیک ہولز ہیں وہ پہلے بنے, اور باقی ستارے جو ہیں وہ پھر گیس کے کولیپس سے اس کے بعد بنے. تو وہ جو انڈے اور مرغی والی بات تھی, لگتا یہ ہے کہ انڈا پہلے آیا یا مرغی پہلے آئی, اب یہ آپ کی مرضی ہے, آپ کس کو کیا کہیں گے. ٹھیک ہے, اچھا اب میں نے یہ بات کر دی, ٹھیک ہے جی, ایک بڑی مسٹری جو ہے وہ سالو ہو گئی. تو یہ اس وقت تک غالباً, اور میں غالباً کا لفظ جو ہے بہت استعمال کر رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اس کو کنفرم ہونا ہے. اس وقت یہ آئیڈیا جو ہے کم از کم ہمیں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہے کہ شاید وہ جو لٹل راٹ ڈیٹ گلیکسیز ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو ایکسپلین کر سکیں. لیکن یہ اسی لیے مجھے تھوڑی دیر بھی ہوئی ابھی آنے میں, کیونکہ ابھی ایک اور پیپر چھپا ہے پچھلے آئی تھنک 5-6 دن پہلے, جس کا تعلق جو ہے وہ اس جانور سے ہے. کسی کو پتا ہے کون سا جانور ہے؟ پلیٹیپس. یس, پلیٹیپس. پلیٹیپس کی خاص بات کیا ہے جی؟ وہ تو ہے بالکل, لیکن اس کی چیزیں بھی بہت عجیب سے آئی ہے. اس کی جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یار اس کی یہاں پر اس کی چونچ مختلف قسم کی ہے, یہاں پر اس کے فلپرز ایک قسم کے ہیں, اس کی باڈی ایک قسم کی ہے, دم ایک قسم کی ہے. اور یہ بہت بڑی چیلنج تھی ایکچولی کہ یہ غلطی تو نہیں ہو گئی, یہ کس قسم کا جانور ہے, اس کی تک نہیں بنتی. وہ مختلف چیزوں کو آپ نے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہے مختلف قسم کی چیزوں کو ملا دیا آپ نے. تو ابھی ایک نیا پیپر آیا ہے, انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہے اسی کیئر سروے جو ہے, کم از کم 9 ایسے آبجیکٹس, انہوں نے 9 ایسی کہکشائیں دریافت کی ہیں جو کہ کوئی تک نہیں بنتی ان کی. مطلب یہ ہے کہ کچھ طریقوں سے ان کو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ وہاں پر ستارے ہیں, کچھ طریقوں سے آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ وہاں پر یہ سپر میسو بلیک ہول ہے, لیکن کوئی ایسا طریقہ نہیں جس کو آپ ایکسپلین کر سکیں کہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں. ابھی اس کے بارے میں یہ ابھی پیپر آیا ہے, اس کے بارے میں پتہ نہیں, تو انہوں نے اس کو ڈب کیا ہے پلیٹیپس گیلیکسیز, کیونکہ اس کا ہمیں پتہ نہیں کہ کس طرح سے مختلف مل کے بنتی ہیں. تو میں یہاں پر بات جو ہے وہ ختم کرتا ہوں, یہ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں, اس کی بات کیا ہے کہ اصل میں جو میرا مین مقصد تھا. رضوان جلا دیں لائٹ, اور نہیں لائٹ اس کو جلا دیں. ہاں, میرا کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ میں یہ ہم پہلی کہکشائیں, پہلی ستاروں کو ہم ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان وجوہات کی وجہ سے یہ جو میں نے کچھ امیجز آپ کو دکھائے اس کی وجہ سے وہ لمٹس پش ہو رہی ہیں. لیکن زیادہ تر لمٹس ہیں کہ جب آپ کو ایک چیز کا پتہ چلتا ہے تو آپ کو 10 چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جس کا آپ کو نہیں پتہ. اور سائنس جو ہے ایک لحاظ سے اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی حیران کن چیز ہوئی ہے, ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے سائنس کو کیا پتا, دیکھیں یہ تو غلط ہو گئے. نہیں, یہ اس طرح سے کام نہیں کرتی. لیکن جب کوئی چیز غلط ثابت ہوئی یا کوئی چیز حیران کن چیز ہوئی, وہ دراصل اسی کی وجہ سے سائنس جو ہے وہ ترقی کرتی ہے. تو یہاں پر جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ یعنی کہ اس کا جو ڈیزائن تھا وہ اس قسم کی کہکشاؤں کو اسٹڈی کرنا تھا. اور جب انہوں نے اسٹڈی کیا تو کبھی بھی کوئی نئی ٹیلیسکوپ آتی ہے, کبھی بھی کوئی نئی چیز آتی ہے, تو اگر وہ کوئی نئی چیز نہ دریافت کرے تو اس کو کہیں گے کہ وہ ناکام ہو گئی. لیکن جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ جو ہے وہ پہلی کہکشاؤں کی ہمیں جھلک دے رہی ہے. لیکن اس میں سب سے بڑا جو کمال ہے, آپ کو اب میں تھوڑا سا ریورس میں جاتا ہوں. آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ہماری اپنی خالی کہکشاں میں ہی ہمارا سورج جو ہے وہ صرف ایک ستارہ ہے. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہم جو ہیں ہماری اپنی کہکشاں جس میں 200 ارب ستارے ہیں, ہم اس کے ایک کونے کے اوپر ہیں. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہماری کہکشاں جو ہے وہ صرف ایک کہکشاں ہے, کئی 100 ارب کہکشائیں ہیں ہماری کائنات میں کم از کم. ایک لحاظ سے آپ کو ذرا ایگو کو ذرا دھچکا لگتا ہے کہ یار ٹھیک ہے کونے کے اوپر ہیں, کیا کریں. لیکن آپ ذرا سوچیں, تمام زندگی جو ہے وہ اس زمین کے اوپر ہے آج تک ابھی جو میں پتا ہے. ہم ایک چھوٹے سے اگین کونے کے اوپر کہکشاں کے لگے ہوئے ہیں. لیکن ہم بات کیا کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں کہ پوری کائنات جو اتنی بڑی ہے اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پتہ کریں وہ کیسے شروع ہوئی.
یہ آئی تھنک جو ہے ایک طرف سے ہماری ایگو کو ذرا دھچکا لگتا ہے اس سے, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ یہ امیزنگ چیز ہے کہ ہم اپنے دماغ سے اس قسم کی ٹیلیسکوپس بنا سکتے ہیں جو کہ اس قسم کی چیز کو پتہ کر سکتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں کہ پہلی کہکشائیں یا پہلے ستارے پوری کائنات میں آج سے 13 ارب سال پہلے, جب نہ تو زمین تھی نہ سورج تھا, وہ کیسے بنے. آئی تھنک یہ ایک فنڈامنٹل چیز ہے. اور میں جانے سے پہلے میں آخر میں کہہ دوں کہ یہ ہمارے 2 چینلز اردو میں ہیں, کائنات اسٹرانومی ان اردو, یہ اس میں میرے ویڈیوز ہوتے ہیں, میں ہوسٹ کرتا ہوں, اور دوسرا ہے کائنات کڈز, یہ روشان بخاری یہاں بیٹھے ہیں, وہ یہاں پر ہوسٹ کرتے ہیں. آپ پلیز بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی آپ چیک آؤٹ کریں ان چینلز کو, یہ اسٹرانومی ہے اردو کے لیے. تو بہت بہت شکریہ. سوال ہوں تو آپ بتائیں, میں پکڑوں سوال؟ نہیں, آپ پکڑیں گے. پہلا سوال میں پوچھوں. او So, what's the spectrum of these little red dots like? From بہت سمپل سا اس میں وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یوزولی, ایک چیز کہلاتی ہے لائمن الفا, ٹھیک ہے, تو یہ ہائیڈروجن کی ایک لائن کے حساب سے ہے. تو اس کا موسٹلی یہ بمپ آتا ہے, اور اگر اس میں اور ایلیمنٹس دریافت ہوتے ہیں تو جس طرح یہ جو نئی والی کہکشائیں, اس میں آپ کو 2 یا 3 اور لائنیں مل جائیں گی آکسیجن کی, یا ایلیمنٹ آکسیجن, اور نیون وغیرہ مل جاتا ہے. تو پڑی سمپل. okay. ہاں, But shouldn't it just be hydrogen or is it میں وہی کہہ رہا تھا کہ آلریڈی ان میں کچھ ریسائکلنگ ہو چکی ہے. already? دیٹس دا کی تھنگ. جی, ابھی تک ہمیں پیور ہائیڈروجن ہیلیم کی کہکشاں نہیں ملی, تلاش ہے. Okay. سر ایسا تو نہیں ہے کہ پیور جو ہائیڈروجن کی جو کہکشاں ہے وہ کسی اور لائٹ میں ہو, ہمیں وہ ابھی ویزیبل ہی نہ ہو, انفرارڈ سے بھی کچھ اور آگے کچھ اور ہے, نہیں, ہاں, لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایمٹی اسپیس ہے وہاں پہ کچھ ہے. نہیں, ایمٹی اسپیس تو آ رہی ہے, لیکن ہمیں ڈیٹیکٹ ہو جانی چاہیے تھی اگر وہ ہوتی, نہیں ہوں گی تو, لیکن ابھی ہمیں نہیں ملی ہیں. لائک کچھ ایسی ویو لینتھس ہو سکتی ہیں لائٹ کی جو ابھی تک ہم نہیں ڈسکور کر سکے. نہیں, اس میں مل تو جانی چاہیے, پتہ نہیں ہے ابھی ہمیں اس سلسلے میں. رضوان آپ. I mean, so we understand the spectrum rather well. Yes. Okay. So, yeah. Yes. ابھی آپ نے LRDs کی بات کی ہے which are thought to be the first stars بنے ہیں. نہیں, وہ بلیک ہولز کے اس میں تو بلیک ہول سٹارز ہیں. Chicken and egg والی story. جی 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 جی. لیکن ابھی آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک نئی گیلیکسی ڈسکور ہوئی ہے which is now holds the record for the furthest object. Right, yes, yes. Doesn't that cause problems with the chicken and egg theory کہ اگر آپ کے جو LRDs ہیں وہ ہمارے سے ایکچولی کلوزر ہیں so that means that they were made کیا کہتے ہیں later. ہاں, نہیں, We see a galaxy that was made even further back. ہاں ہاں, لیکن یعنی کہ وہ LRDs جو ہیں وہ ان گیلیکسیز کا حصہ ہوں گے, اس سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ گیلیکسیز جو ہیں LRDs جو ہے, خیال یہ ہے کہ اچھا ہاں, آئی گیٹ یور پوائنٹ, کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ وہ جو ہیں وہ سیڈز ہوں گی کہکشاؤں کی, اس وجہ سے جب آپ اس ڈسٹینس کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ قریب کی چیزیں دیکھ رہے ہوں, کچھ آپ دور کی چیزیں دیکھ رہے ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو سب سے دور والی کہکشاں ہے, اگر اس میں سپر میسو بلیک ہول ہے تو اس کا جو سپر میسو بلیک ہول ہے وہ اس سے پہلے بنا ہوگا, یعنی کہ اس کا جو پروجینیٹر بلیک ہول سٹار ہے وہ اس کے بھی دور ہوگا, رائٹ, کیونکہ ساری چیزیں جو ہیں ایک وقت پہ تو نہیں بن رہی, تو وہ ہے نا. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ہم کائنات بہت بڑی ہے, ہم چھوٹے سے حصے میں دیکھ رہے ہیں, رائٹ, تو آگے پیچھے وہ ہے. That's a good question. Ji, please. میرا کوشچن تھوڑا فنڈامنٹلی شاید رانگ بھی ہو سکتا ہے, بٹ اٹس اباؤٹ دی بگ بینگ. جی, Like we know the universe is expanding and it comes down to one singularity point, which was the Big Bang, if I'm not wrong. So like when I try to visualize it, where did this Big Bang happen? Or like کہتے ہیں ہر جگہ ہوا تھا, but where did this singularity come from? Why did this singularity explode into a Big Bang? زبردست سوال ہے, تو میں ریپیٹ کر دوں سوال یہ ہے کہ بگ بینگ جو ہے اس کو کس طرح سے ویژولائز کریں ایک لحاظ سے, کیونکہ وہ اس کو ہم کس پوائنٹ پر ہوا تھا, رائٹ, کس طرح سے اس کو ویژولائز کریں. تو میں 2 چیزیں اس کے سلسلے میں کہوں گا, بہت اچھا سوال ہے, یہ بہت مشکل سوال ہے. 2 چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ بگ بینگ کی جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج سے 13.8 بلین سال پہلے ہماری کائنات پھیلنا شروع ہوئی, اور جیسے جیسے وہ پھیلی, تو یعنی کہ ڈسٹینس جو ہے جب ہم کس طرح سے میجر کرتے ہیں کہ وہ پھیل رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 2 پوائنٹس ہیں آپ کے,
ان کے درمیان ڈسٹینس پڑنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اس کی انالوجی ہے, مثال ہے, کوئی انالوجی پرفیکٹ نہیں ہوتی لیکن اس کی ایک قسم کی مثال ہے. لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر غبارہ ہے اس کا جو سرفیس ہے, ٹھیک ہے, تو اگر غبارہ چھوٹا ہے آپ اس میں ہوا بھرنا شروع کریں, اگر اس کے ڈاٹس لگا دیں, رائٹ, وہ خالد صاحب جو ہیں وہ ڈاٹس لگا رہے ہیں ادھر, ٹھیک ہے, تو اگر وہ پھیلنا شروع ہو جائے غبارہ, تو جو ڈسٹینس ہے ان ڈاٹس کے بیچ میں وہ بڑھ جائے گا. یا آپ یہاں پر سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر یہ کمرہ پھیلنا شروع ہو جائے تو جو سیٹوں کے درمیان میں ڈسٹینس ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بگ بینگ کہاں ہوئی. دیکھیں, تمام جو کائنات ہے وہ اس غبارے کی سرفیس ہے, اور یہ پرفیکٹ انالوجی نہیں کیونکہ وہ تو 2 ڈائمینشنل ہے, ہماری کائنات جو ہے وہ 3 ڈائمینشنل ہے اسپیس میں, رائٹ, تو وہ اس کے سرفیس کے اوپر ہوئی. آپ کہیں گے کہ وہ تو اس کے تو غبارے کے بیچ میں ہوئی, نہیں, وہ تو کائنات کا حصہ ہی نہیں ہے, رائٹ, خالی یہ کائنات جو ہے وہ سرفیس ہے. تو ہر پوائنٹ, کیونکہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایک ساتھ تھیں, تو ہر پوائنٹ ایک وقت پر کائنات کا حصہ تھی. یعنی کہ outside, like every سب چیزیں جو ہیں وہ اسپیس جو ہے وہ تو کائنات کا پراپرٹی ہے, کوئی چیز باہر نہیں ہے. یہ رضوان صاحب جو ہیں, ڈاکٹر صاحب, پروفیسر صاحب جو ہیں, ان کے ایٹمز جو ہیں وہ بالکل میرے ساتھ تھے شروع میں, رائٹ, اور آہستہ آہستہ کر کے جو ہیں وہ الگ ہوئے. میرا کہنے کا مقصد یہ کہ ہم تمام لوگ, ہر پوائنٹ اس کائنات میں وہ بگ بینگ کا حصہ تھا, کیونکہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس وقت وہاں پر تھیں. تو یہ تو پہلا حصہ ہے, یہ آلریڈی کمپلیکیٹڈ چیز ہے, لیکن میں آپ کو ایک اور ایکوریسی کے حساب سے مجھے ایک اور چیز بتانی ضروری ہے, لیکن وہ بہت زیادہ کنفیوزنگ ہے, لیکن میں بتا دوں گا کیونکہ مجھے بتانی ضروری ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری کائنات جو ہے وہ محدود ہے یا لامحدود, فائنائٹ ہے یا انفینٹ. اسے کیا مطلب ہوا؟ ابھی تو میں نے کہا کہ وہ, میں نے ایکچولی اگر آپ غور کریں تو میں نے ایک پوائنٹ نہیں کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ تمام چیزیں جو وہ ایک ساتھ تھیں ہماری کائنات کی. لیکن اگر ہماری کائنات انفینٹ ہے, ہمیں پتہ نہیں, اس کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ ہماری کائنات جو ہے وہ فائنائٹ ہے یا انفینٹ. اگر وہ کائنات انفینٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے انفینٹ تھی. اس کو کس طرح سے ویژولائز کریں؟ اس کو ہم ویژولائز نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بگ بینگ جو ہے وہ انفینٹ جگہوں پر ہوئی, کیونکہ انفینٹ جو ہے وہ ہمیشہ انفینٹ رہتا ہے. اب آپ یہ جو میں نے پچھلے 3 منٹ کی بات کی آپ اس کو بالکل بھلا دیں, لیکن مجھے کہنے کی ضرورت ہے کیونکہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ خالی ایک پوائنٹ تھا, ہو سکتا ہے کہ وہ انفینٹ پوائنٹس ہوں, اس کا ہمیں پتہ نہیں. لیکن ہم جتنے لوگ ہیں, خالی اس کمرے میں نہیں بلکہ اس پوری کائنات میں, ہم تمام جو ہیں وہ ایک وقت پر, ہمارے تمام ایٹمز, ہماری تمام چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں. ایک طرح سے سوچنے کی بات یہ ہے. 2-3 دفعہ لگے گا اس میں, میرے لیے بھی مشکل چیز ہے, ٹائم لگے گا. So we're all the center of the universe. بالکل. Yes. سر جب ہم کسی سیلیسٹیل آبجیکٹ کو آبزرو کرتے ہیں تو ایک ہمارے پاس ونڈ ڈسپلیسمنٹ لا ہے اور ایک ڈاپلر ایفیکٹ جو ہے یہ ہمارے پاس ایکشن میں ہوتا ہے. جیسے کوئی فردر جو دور کا آبجیکٹ ہے ہم تو وہ جو ہے لانگر ویو لینتھ میں اس کی لائٹ ادھر آئی, بٹ دوسری طرف جو ونڈ ڈسپلیسمنٹ لا ہے کوئی آبجیکٹ اگر کولڈر ہوگا وہ بھی لانگر ویو لینتھ میں جو ہے ہمارے ساتھ آبجیکٹ, تو دونوں ہمیں جو ہے نا ریڈ نظر آتے ہیں. ہاں, تو ان میں ہم ڈفرینشیٹ کیسے کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا دور ہے ہم سے یا کوئی کولڈر آبجیکٹ؟ رائٹ. تو سوال یہ ہے کہ آبجیکٹس کا, کیونکہ اور بھی چیزیں ہیں, اگر ہم رنگوں کے حساب سے دیکھ رہے ہیں تو اگر وہ ریڈ شفٹ ہوا تو کسی اور وجہ سے بھی وہ ریڈ ہو سکتا ہے. جیسا ستارے جو ہیں وہ لال رنگ کے ریلیٹیولی کولر ہوتے ہیں ہمارے سورج کے مقابلے میں یا اس قسم کے ستاروں میں. تو یہ جو شفٹ ہے, پہلی بات تو یہ کہ یہ کہکشاؤں کے حساب سے آتی ہے, رائٹ, مگر کہکشاؤں میں بھی لال قسم کے ستارے ہو سکتے ہیں. وہ شفٹ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ شفٹ جو ہے وہ اس کی سپیڈ کے حساب سے ہے. تو نارملی آپ اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ کیونکہ وہ کائنات کی ایکسپینشن ہے, یوزولی وہ بہت زیادہ اس کی شفٹ ہے. لیکن میں آپ کو اگر میں زیادہ ایکوریٹ جواب دوں, اس کو جو میجر کرتے ہیں وہ پرٹیکولر لائن سے کرتے ہیں, خالی رنگ سے نہیں. اگر آپ خالی رنگ سے کریں گے تو وہ آپ کو ایک رف ایسٹیمیٹ دے گا, رائٹ, کیونکہ 2 وجوہات ہو سکتی ہیں نا اس کی. تو وہ جو میں نے ایک تصویر اسکپ کی تھی وہ اسی لیے کی تھی کیونکہ اسٹرانومرز یہ کرتے ہیں کہ جس طرح ہائیڈروجن ایٹم ہے اس کی جو ٹرانزیشنز ہیں, جن لوگوں کو پتہ ہے کہ لائمن الفا یا وہ اسٹینڈرڈ ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے
اس کی لائمن الفا کی ٹرانزیشن، یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہائیڈروجن جو ہے وہ ہمیشہ ایک پرٹیکولر ویو لینتھ پر اس کی ٹرانزیشن ہے. اگر وہ لائمن الفا کی لائن آپ کو آگے نظر آ رہی ہے آپ کہیں گے کہ وہ ریڈ شفٹ ہے. اسی طرح سے دوسری لائنز ہیں، ایچ الفا ہے جس طرح وہ اس کا آپ کو پتہ ہے کہ 656 نینو میٹرز یا 600 یا 65 63 اینگسٹروم. آپ کو پتہ ہے کہ نارملی ہائیڈروجن کی لائن جو ہے اس ویو لینتھ کے اوپر ہوتی ہے. آپ نے چیک کی، آپ کو جو گیلیکسی نظر آ رہی ہے اس میں تمام جو ہائیڈروجن آپ کو نظر آ رہی ہے وہ تھوڑی سی اس کی لائن جو ہے وہ شفٹ ہوئی ہوئی ہے. اس طریقے سے وہ میجر کرتے ہیں. انفیکٹ یہ جو کہکشائیں ہیں جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کی، اس میں یہ کانفرمیشن یوزولی ضروری ہوتی ہے کہ خالی آپ رنگ سے نہیں بتا رہے، آپ نے وہ ٹرانزیشن کی لائن جو ہے وہ ایکوریٹ ہے، کیونکہ وہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پرٹیکولر لائن جو ہے وہ کتنی دور ہوئی ہے. So you talked about how some of the results were surprising, right? Can we quantify that surprise? Like, تو سوال یہ ہے کہ ہم رزلٹ کو سرپرائزنگ ہیں اس کو ہم کوانٹیفائی کر سکتے ہیں. دوسروں کے uncertainties میں ہے کہ نہیں؟ او Predictions کے حساب سے کتنا؟ میرا خیال تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنے زور سے، وہ بھی ایک طریقہ ہے کوانٹیفائی کرنے کا، وہ ایموجیز کے حساب سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. جب یہ رزلٹ شروع میں آئے تھے تو دیکھیں نارملی یہ پچھلے سوال سے ایکچولی لنکڈ ہے، کیونکہ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ڈسٹنس پتہ ہے کہ نہیں، اور ڈسٹنس جو ہے وہ اسٹرانومی میں سب سے امپورٹنٹ کوانٹٹی ہے. اگر آپ کو، کیونکہ آپ کو یہ اگر کسی چیز کا آپ کو سائز پتہ لگانا ہے، وہی بات ہوتی ہے کہ کیا آپ کو وہ چیز اس طرح سے نظر آ رہی ہے کیونکہ چھوٹی یا بڑی اس حساب سے کہ وہ قریب ہے، یا وہ سائز کی تو وہی نظر آ رہی ہے مگر وہ ہے تو بہت دور، اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایکچوئل سائز بہت بڑا ہے، رائٹ. تو ڈسٹنس کو میجر کرنا جو ہے یا ڈسٹنس پتہ کرنا بہت ضروری ہے. تو جب شروع میں رزلٹس آئے تھے، یہ کچھ گیلیکسیز جو ہیں وہ بالکل جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے پہلے رزلٹس تھے، تو لوگ انسرٹن تھے، تو وہ اس کا انتظار کرا انہوں نے کہ جب وہ اسپیکٹرم آ جائے. تو شروع میں لگ تو یہ رہا ہے کیونکہ اور بھی طریقے ہیں، یہ آپ ایک کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہلاتا ہے نا بیک آف دی انویلپ کیلکولیشن. آپ نے ذرا کیلکولیٹ کیا تو کلرز کے حساب سے ایک طریقہ ہے کہ ہم وہ یہ اگر لوگوں کو پتہ ہے تو یو وی ڈراپ آؤٹ میتھڈ کہلاتا ہے. یہ آپ ایسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں کہ اس کی رف ریڈ شفٹ کیا ہے، لیکن رنگوں کے حساب سے وہ کبھی کبھار وہ آپ کو غلط جواب بھی دے دے، اور خاص طور سے ارلی یونیورس میں کیونکہ آبجیکٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ جو اب چیزیں ہمیں پتہ ہیں وہ اس لیے پتہ ہیں کیونکہ اس کی انہوں نے ڈسٹنسز جو ہیں وہ اسپیکٹرم سے انہوں نے وہ میجر کیے. اب اس کو کوانٹیفائی کس طرح سے کریں، تو یہ اب ہمیں کافی حد تک یہ سوال نہیں ہے کہ کیا یہ آبجیکٹس جو ہیں ہم ان کو میجر غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو اگر میں ایک آدھ منٹ اور لے لوں کیونکہ یہ بڑی فیسنیٹنگ چیز ہے. ہم اسٹرانومرز جو ہیں، میرے لیے فیسنیٹنگ ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے بھی ہو. اسٹرانومرز جو ہے وہ لمیٹڈ ہے روشنی میں، رائٹ. ہمیں ساری چیزیں جو ہیں وہ روشنی سے آتی ہیں. تو اگر میں کہوں گا کہ یہ کہکشان جو ہے اس کا مادہ یہ ہے، ایک منٹ، ہم نے مادہ تو میجر نہیں کیا، تو ہمیں کس طرح پتا اس کا مادہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسیوم کرتے ہیں کہ وہ روشنی جو ہے وہ کس چیز سے آ رہی ہے. تو وہ جو شروع میں وہ جو کچھ لوگوں نے میرا خیال ہے کہ بیکار سی بات کی تھی کہ جی اسے تو کائنات ہی ٹوٹ گئی یا اسے تو بگ بینگ ہی ختم ہو گئی، اس پہ آلریڈی پرابلم تھی، اسٹرانومرز کو پتہ تھی، رائٹ. کیونکہ انہوں نے کہا کہ اتنی زیادہ ستارے کہکشاں میں اتنی شروع میں ہیں، اس کی وجہ سے یہ رزلٹ جو ہے حیران کن ہے، بلکہ اتنا حیران کن ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا. مسئلہ اس میں یہ تھا کہ آپ کو تو خالی روشنی نظر آ رہی ہے، آپ نے اس روشنی کو کنورٹ کرنا ہے ستاروں میں. تو یہ میتھڈ اس میں کہلاتا ہے کہ کتنے ستاروں کی کتنی روشنی میں کتنے ستارے ہیں. تو وہ جو میتھڈ استعمال کر رہے تھے اور اسٹرانومرز کو پتا تھا، وہ میتھڈ تھا جو ہماری اپنی کہکشاں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے ستارے جو ہیں وہ کتنی روشنی دیتے ہیں. لیکن شروع کی کہکشائیں تو فرق ہیں، اس کو آپ اسیوم ہی نہیں کر سکتے کہ وہ وہی آپ کنورژن میتھڈ یوز کریں گے. تو لوگوں کو یہی تھا کہ نہیں یہ تو آلریڈی مسئلہ ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کیا اور ہو سکتا ہے. تو یہ انسرٹنٹی تھی. لیکن آہستہ آہستہ کر کے اب اس کو جو شروع میں جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کو تقریباً 3 سال ہو گئے، تو اب یہ چیزیں بڑھ گئی ہیں. تو اب یہ سوال نہیں کہ کیا اس قسم کی کہکشائیں ہیں، نہیں، اب سوال ہے کہ کتنی اس قسم کی کہکشائیں ہیں. اور پھر جس طرح بلیک ہول سٹارز کی بات ہوئی، اور یہ ایک اور سوال بھی تھا وہ انسرٹنٹی کے حساب سے کہ کیا اس نے یہ جو نئی قسم کا فاردسٹ آبجیکٹ ڈسکور ہوا ہے،
اس کا کنسنسس بنتا ہے. بہت سارے یہ جو ہیں گیلیکسیز ہوتی ہیں, تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آف کورس کوئی ایکسیپشنل کیسز تو ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کے اتنے اسٹیٹسٹکس آتی جا رہی ہے, جو ٹائم بڑھتا جائے گا کہ آپ کا خالی 2 یا 3 کیسز نہیں بلکہ اب 100 یا 1000 یا 10,000 کیسز ہیں, تو پھر آپ اس کے سلسلے میں بات کر سکتے ہیں. جی اوکے, دے آر ناٹ ریسیڈنگ فاسٹر دین اسپیڈ آف لائٹ. ہاں جی, سوال یہ ہے کہ کیا, میں نے کہا تھا کہ کائنات جو ہے ہماری وہ پھیل رہی ہے, تو سوال یہ ہے کہ کیا ایسی کہکشائیں ہیں جو اسپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہیں, تو ان کو ہم کبھی, کیا ایسی ہیں جن کو ہم کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. اوکے, تو میری اگین معذرت اس سلسلے میں, کیونکہ یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا یہ جو میں بھی اگلے چیز کہوں گا, اور آپ بالکل فیل فری ٹو اگنور اٹ. مسئلہ یہ ہے اس میں کہ ہماری کائنات جب پھیل رہی ہے, جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ریڈیس دیکھ رہے ہیں کہ جن کی روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے, تو اور بھی کائنات ہے جو اس لائٹ کے ریڈیس سے باہر ہے. وہ کیوں ہے؟ اچھا, یہ مسئلہ ہے, میں آپ کو بتا دوں گا, لیکن اگین آپ اگنور کریں اگر وہ زیادہ کنفیوز کر دے. آبزرویشنس کو ایکسپلین کرنے کی ایک آئیڈیا یہ ہے کہ جب ہماری بگ بینگ ہوئی تھی آج سے 13.8 ارب سال پہلے, اس کے کچھ ہی فریکشن آف اے سیکنڈ, ٹریلینتھ آف اے سیکنڈ, بہت تیزی سے ایکسپینشن ہوئی, اور وہ ہوئی اس میں جو ہے ہمارے جو کائنات ہے, ایک لحاظ سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ بہت ہی چھوٹے, وہ الیکٹران کے سائز سے یا پروٹون کے سائز سے, وہ گریپ فروٹ کا سائز ہوا بہت تیزی سے. یعنی کہ وہ ایکسپینشن, اس کو کہتے ہیں انفلیشن, اور وہ ایکسپینشن جو ہے وہ اسپیڈ آف لائٹ سے کروڑوں گنا زیادہ تیزی سے ہوئی. کیوں؟ آپ کہیں گے کہ یار آئنسٹائن نے کہا تھا کہ بھائی اسپیڈ آف لائٹ سے آپ تیزی سے نہ جائیں. کوئی چیز نہیں جا سکتی سوائے کائنات کے. کائنات کی کوئی اسپیڈ لمٹ نہیں ہے, کیونکہ آئنسٹائن یہ کہتا ہے کہ آپ انفارمیشن نہیں بھیج سکتے ایک سے دوسری طرف, لیکن کائنات خود کسی بھی اسپیڈ سے جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں جو انفارمیشن مل رہی ہے وہ تو خالی اسپیڈ آف لائٹ سے مل رہی ہے, تو بہت بڑی کائنات باہر موجود ہے جو کہ اسپیڈ آف لائٹ کے یعنی کہ بہت زیادہ دور ہے. تو ایسی کہکشائیں موجود ہیں, بلکہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہماری کائنات کا ڈایامیٹر جو ہے اس وقت وہ 13.8 بلین سال نہیں, بلکہ وہ ڈایامیٹر جو ہے وہ 92 بلین لائٹ ایئرز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ کہکشائیں ہیں 13.4 بلین سال پہلے جس کی روشنی شروع ہوئی, وہ فوٹون چلا, وہ ادھر سے چلا, ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم بیٹھے نہیں ہیں, اس وقت تو نہیں بیٹھے تھے, لیکن اس کا فوٹون چلا, وہ آج ہم تک پہنچا ہے. لیکن جب وہ فوٹون چلا تھا, وہ کہکشائیں یہاں پر تھی, کائنات بھی تو پھیلتی چلی گئی. آج وہی کہکشاں جو ہے وہ تقریباً ریڈیس میں 46 بلین سال دور اور دور ہوگی. تو اس وجہ سے بہت ساری کہکشائیں جو ہمیں آج تک نہیں ملی, اور وہ ہمیں بہت ہی کروڑوں سال لگیں گے ان کی روشنی کو ہم تک پہنچنے میں. اچھا سوال ہے, لیکن ذرا کمپلیکیٹڈ سوال ہے, میں مجبور ہوں. جی جی, کس چیز کا کانسیپٹ؟ جی جی, گولڈ اسپاٹس, کولڈ اسپاٹس نہیں, ان کا اوکے. سو سوال یہ ہے کہ جو پلیٹیپس گیلیکسیز ہیں ان کا کانسیپٹ جو ہے وہ کس چیز سے ملتا ہے, پتہ نہیں. ان کو جب انہوں نے اسٹڈی کیا ہے وہ یہ ہے کہ نارملی وہ فالو ہوں گی کہ وہ سپر میسو بلیک ہول ہے مثال کے طور پہ, اس کا ایک اور نام وہ بھی ہے ایکٹیو گلیکٹک نیوکلیائی وغیرہ. لیکن اس میں جو مٹیریل ہوتا ہے اس کے گرد وہ گھومتا ہے, گھومنے کی وجہ سے اس میں جو لائن ہوتی ہے اسپیکٹرم کی تھوڑی براڈ ہوتی ہے, چوڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایکچولی اس کی تصویر تھی میرے پاس, ہاں یہ یہ نظر نہیں آ رہی, ایک منٹ. تو سپر میسو بلیک ہولز ہو سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس کی لائن کو دیکھیں پلیٹیپس گیلیکسیز کی بہت نیرو ہے. ٹھیک ہے, ایک منٹ, یہ نیرو جو لائن ہے وہ تو ستاروں کی ہونی چاہیے, لیکن یہ ستارے تو نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ بہت چھوٹے ہیں سائز میں. تو اس وجہ سے اس کو پلیٹیپس کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ دو بالکل مختلف چیزیں جو ہیں وہ اس میں فٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, روشنی کو دوبارہ سے لیکن جی روشنی کی رفتار ابھی دوبارہ سے روشنی آئے گی, یہ دیکھیں. اچھا
Go ahead. सर एस्ट्रोनॉमी में हम जब भी बात करते हैं हम डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं। हाँ जी। इस डिस्टेंस पे ये चीज़ है, लेकिन डिस्टेंस इटसेल्फ जो एस्ट्रोनॉमी के अंदर सबसे ज़्यादा एम्बिगुअस क्वांटिटी है। हबल्स हाँ कॉस्मोलॉजिकल क्राइसिस राइट तो एक्सपेंशन ऑफ स्पेस वो 68 से 75 किलोमीटर Right. पर सेकंड है। तो जब जेम्स वेब नया लॉन्च हुआ था तो उस वक्त भी न्यूज़ आई थी कि जो यूनिवर्स की एज है वो 13.8 to 27 मिलियन है। तो क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि अभी तक ये वॉर चल रही है बीच में कि हम डिस्टेंस को किस तरह से मेजर करना है। वो वेरिएबल चार्ज की तरफ जाते हैं, दूसरा वो हीलियम फ्लैश की तरफ जाते हैं। तो अगर इवन कि अगर मैं 7 किलोमीटर सेकंड पर मेगा पार्सेक का डिस्टेंस अगर वो बीच में स्पीड का इंक्लूड करूँ तो ये जो 280 मिलियन लाइट ईयर्स पुरानी गैलेक्सी है ये तो 1 बिलियन ईयर्स पे ऑलमोस्ट पहुंच जाएगी। तो अगर डिस्टेंस ही एम्बिगुअस है तो हमारी सारी की सारी फिजिक्स एस्ट्रोनॉमी उसके ऊपर जो है वो बिल्डअप है। अगर मैं वो एक फंडामेंटल पिलर चेंज कर दूं, बल्कि उनको 180 डिग्री का शिफ्ट ही है ना, अपनी पूरी थ्योरी को रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ, ये अच्छा सवाल है। तो ये एक बड़ा एक मसला है। सवाल ये है कि एक इशू है एस्ट्रोनॉमी में जिसको हबल टेंशन कहते हैं। वो मैं उसको टेंशन को मैं अभी 1 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ। तो उसमें मसला ये है कि अनसर्टनिटी है डिस्टेंसेस की। तो अगर उस डिस्टेंसेस का मसला वहाँ पे आ रहा है तो फिर क्या उसकी वजह से ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उलटी पूरी क्यों ना जाएं, राइट। तो हबल टेंशन जो है, अगेन अगर आपको डिटेल्स नहीं पता उसकी ज़रूरत नहीं, मेनली वो ये है कि ये जो मैंने बात की कायनात जो है वो फैल रही है। तो इसके बारे में बहुत बहस रही है कि ये इसका रेट क्या है, ठीक है, उसका फैलाव का रेट क्या है। तो इसमें मुख्तलिफ लोग डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करते हैं फासले मेजर करने के। कुछ लोग जो हैं वो सबसे अच्छा मेथड जो है बाय द वे वो कहलाता है पैरालैक्स मेथड, ठीक है, वो सबसे करीबी उसमें इस्तेमाल होता है और आपकी आंखें जो हैं वो पैरालैक्स इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, उससे आपको डिस्टेंस मिलता है। अभी अगर आपको सवाल हुआ पैरालैक्स का, मैं आपको बता दूंगा, हम सारे यहाँ पे बैठ के जो हैं उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिर मुख्तलिफ और तरीके होते हैं। मसला ये है कि 2 मुख्तलिफ तरीके डिस्टेंस के रेट, एक्सपेंशन के रेट को मेजर करने के 2 मुख्तलिफ जवाब देते हैं। और अभी तक इसका जो सोल्यूशन है, ऑल्दो अभी रिसेंटली एक पेपर आया कि इसका ख्याल है कि शायद वो सॉल्व हो गया हो, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। इसका बड़ा मसला चल रहा है और लोगों का ख्याल ये है कि हो सकता है कि हमें थोड़ी सी कॉस्मोलॉजी रिवाइज करनी पड़ेगी। नहीं, तो मैं उसके सिलसिले में 2 चीज़ें कहूँगा। पहली बात तो ये है कि आज से 15 साल 20 साल पहले तक जो अनसर्टनिटी थी वो तकरीबन 50% थी। कुछ लोगों का ख्याल था कि हबल कांस्टेंट, ये जो इसको हबल कांस्टेंट कहते हैं, वो 50 है, कुछ का ख्याल था वो 100 है, राइट। और हुआ कि इसके एक्चुअल में क्या निकला, उसकी जो एरर बार्स हैं वो कम होती चली गई, कम होती चली गई, कम होती चली गई। अब जो है नंबर को आप छोड़ देंगे, क्या मतलब 67 और 72 के बीच में, एक 67 कहता है, एक 72 कहता है, मगर इतनी एक्यूरेसी आ गई है कि वो कहते हैं कि 67 प्लस और माइनस 2 और 73 प्लस और माइनस 2। तो आप देख रहे हैं कि वो एक दूसरे से मिल नहीं रहे, लेकिन हम बहुत एक्यूरेट हो गए। तो आज से कुछ साल 15 साल पहले तक तो हमारा 50 to 100 था, अब हम उसके बाद करीब पहुंच गए। तो उससे आई थिंक चेंज आ सकती है, लेकिन नॉट दैट मच इस सिलसिले में, इन रिजल्ट्स के सिलसिले में। इसकी वजह ये है कि वो अभी भी जो मेजरमेंट्स आ रही हैं मोस्टली या तो वो करीबी कहकशाओं के हिसाब से हैं या वो बिल्कुल कॉस्मिक स्केल के हिसाब से हैं, राइट। तो हो सकता है कि इसको आगे पीछे हो जाए, लेकिन इतना ज़्यादा, कुछ मिलियन साल भी हो सकते हैं, लेकिन 100 मिलियन साल दैट इज़ अनलाइकली कि इतना वो होगा। लेकिन अगेन पता नहीं, आई मीन ये तो हबल टेंशन में कुछ लोगों का ख्याल ये है, मैं इसमें रिसर्च नहीं करता, लेकिन अगर आप मुझसे मेरा ओपिनियन मांगें, ना मांगे वैसे तो, क्योंकि मैं उसमें रिसर्च नहीं करता, लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन मांगें उसमें, मैं ये कहूँगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो ऑब्जर्वेशन से रिजॉल्व हो जाएगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें भी हमारा ज़रा फड्डा होता है कि अब जो ऑब्जर्वेशनल वाले हैं एस्ट्रोनॉमर्स, हमारा ख्याल होता है कि हम सही होते हैं, जो थ्योरी वाले होते हैं वो ज़रा, हमारा ख्याल होता है कि वो ज़रा ऐसे इतराज़ कर रहे होते हैं उस तरह के मॉडल्स का। हमारा ख्याल है कि उससे हम पता कर लेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, जो ख़ास तौर से बड़े स्केल के ऊपर है, वो मसला है। ऑब्जर्वेशन से हम जो है उसका रिजॉल्व हो जाएगा। तो लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि ये बहुत सीरियस मसला है, तो पता नहीं। मेरा अल्टीमेटली जवाब ये होगा कि पता नहीं। Right, but it's all
part of the wonders Right. of the universe, right? So we're just going to think about it and maybe resolve it. So you said that the universe was the size of an electron and then it became a great No, grapefruit. But where did that electron come from? Like, No. do we have any theory of that? अच्छा मैंने सवाल छोटा सा सवाल है ये कि वो जो पहला जो है वो इलेक्ट्रॉन या कोई भी चीज़ है वो कैसे आई हाँ ये अंडे और मुर्गी वाली बात कर रहे हैं तो ये तो फिर दोबारा से एक और अंडे और मुर्गी की बात है तो मेनली वो सवाल ये है कि बिग बैंग से पहले क्या था एक लिहाज से ठीक है बाय द वे इसके सिलसिले में आप वीडियो भी चेक कर सकते हैं चैनल के ऊपर और सब्सक्राइब और लाइक करें नहीं ओके नहीं जरूर करें नहीं वाली कौन जरूर करें तो बिग बैंग से पहले क्या था एक लिहाज से वो सवाल है अब पता नहीं राइट लेकिन आइडियाज़ हैं तो एक आइडिया उसमें ये है कि जिस तरह वो जो पहले सवाल आया था फाइनाइट और इन्फिनिटी वाला राइट क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमारी कायनात फाइनाइट है या इन्फिनिट अगर वो इन्फिनिट है तो मुख्तलिफ सवाल उठते हैं अगर वो फाइनाइट है तो मुख्तलिफ सवाल है बाय द वे इन्फिनिट यूनिवर्स जो है वो हम उसको तसव्वुर ही नहीं कर सकते बाय डेफिनेशन और मुझे काफ़ी मुश्किल है उसमें क्योंकि किस तरह से इमेजिन करें राइट इन्फिनिट जो है इन्फिनिट है लेकिन अगर कायनात इन्फिनिट है तो इसका जो जवाब है वो ये है कि बिग बैंग जो है वो इन्फिनिट जगहों पर हुई तो इसका मतलब ये है कि कोई और प्रोसेसेस हैं एक लिहाज से जो उससे पहले भी थे और हमारी जो कायनात है उसके जो लॉज हैं या उसकी चीज़ें जो हैं वो उसके बाद शुरू हुई हमारी कायनात जो है वो फाइनाइट है टाइम में 13.8 अरब साल पहले हमारी कायनात एक्सपैंड होना शुरू हुई तो हो सकता है कि और कायनातें हों या हो सकता है कि हमारे कायनात के पीछे जो है इन्फिनिट जो है वो स्पेस मौजूद है या व्हाटएवर जो भी जिसको आप कहेंगे तो लेकिन अल्टीमेटली पता नहीं आई मीन पता नहीं जो है दैट इज़ अ फंडामेंटल थिंग साइंस के लिए अगर हमें चीज़ें पता चल जाए अगर कहेंगे वो कहते हैं यार साइंस को कुछ नहीं पता साइंस को तो पता ही नहीं वेल सारे जो काम होता है जो सारा एक्साइटिंग काम होता है वो उन जगहों पर होता है जहाँ पर हमें नहीं पता वो ज़रा बोरिंग काम होगा कि यार ये तो हमें पता है चलो उसको स्टडी करते हैं भाई क्यों स्टडी कर रहे हैं यार आपको पता है वो राइट और तमाम जो PhDs होती हैं वो उन्हीं चीज़ों के ऊपर होती हैं जहाँ पर हमें नहीं पता और बिग बैंग के सिलसिले में मुझसे पहले क्या था पता नहीं एक एक्साइटिंग चीज़ है मेरा सवाल ये है कि अगर हम लोग ये कहते हैं मतलब एक कोर क्वेश्चन है कि हम लोग देखते हैं कि हमारी गैलेक्सी कैसे बनी ठीक है ये कोर क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन जो हम लोग दे रहे हैं वो ये है कि जितना हम लोग दूर देखेंगे और हम लोगों को पता लगेगा कि वो गैलेक्सीज कैसे बनी थी और वी सॉर्ट ऑफ एक आइडिया मिल जाए कि अच्छा ये हो सकता है कि हमारी बिग गैलेक्सी इसी ही पैटर्न के थ्रू बनी लेकिन हाउ कैन वी क्वांटिफाई कि वही पैटर्न हमारी वो दोनों पैटर्न जिससे वो गैलेक्सी फॉर्मेशन हुई है वो दोनों सेम हो ओके मैं बिल्कुल बाय द वे टेलीस्कोप्स की आपने अनाउंसमेंट की है कहीं जस्ट इन केस लोग उठ के चले जाएंगे लेकिन बहरहाल सबको पहले से मालूम है हाँ बस ठीक है announce again that there is going to be an observation session and it is scheduled to be held in front of the Kokha. People are setting up telescopes as we speak. So once the session is over, we're just going to move over to the Kokha. और you know we can just go as a group जिनको पता है खोखा कहाँ पर है वो उन लोगों को ले जाएं जिनको नहीं पता अनलेस ये खोखा एक्सपैंड हो जाए वहाँ दूर चला जाए और अच्छा तो आपका जो सवाल है एक्चुअली दैट्स अ रियली इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि हमें कहकशाओं हमें अगर हम अपनी मिल्की वे की ऑरिजिन्स की बात कर रहे हैं तो हम किसी और चीज़ को देख रहे हैं और उस और चीज़ से हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो हमारी कहकशा उसी तरह से हुई होगी लेकिन हो सकता है कि उसका प्रोसेस फ़र्क हो एब्सोल्युटली हाँ बिल्कुल एब्सोल्युटली तो इसकी एक और तरकीब सोचने की इस तरह से है कि यही तरकीब जो है वो हम सितारों की करते हैं अगर हमने ये सोचना हो कि हमारा सूरज जो है वो कैसे बना हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसी जगह देखें जहाँ पर नए सितारे बन रहे हैं और फिर उससे हम कोशिश करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा वहाँ पर किन कंडीशंस में वो सितारे बने और फिर क्या चीज़ें सिमिलर हैं और क्या चीज़ें डिफरेंट हैं तो आइडेंटिकल तो नहीं लेकिन हम अखज़ कर सकते हैं उसकी और प्रॉपर्टीज़ से कि कितना करीब है स्टैट्स के हाँ और प्रॉपर्टीज़ के किस तरह की चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं क्या वो हमारे जैसी हैं या नहीं उस तरह के से मगर ये मुश्किल चीज़ है जी 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 राइट यस तो आपने ये भी अभी कहा कि we don't know if it's बल्कि आपने कहा कि we know it's finite in terms of time. Yes. We can when we move to places like black holes.
तो वहाँ तो टाइम लाइक विद द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट मूवमेंट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो उसमें तो टाइम चेंज नहीं हो जाता है। अच्छा, तो अच्छा सवाल है। सवाल ये है कि मैंने कहा कि कायनात जो है वो फाइनाइट भी हो सकती है और इन्फिनिट भी हो सकती है, और वो स्पेस के हिसाब से। मगर ब्लैक होल्स में तो टाइम जो है वो फ़र्क हो जाता है, रुक जाता है। यस, लेकिन वो अब आप बात की बात कर रही हैं, कायनात जो बनी या नहीं बनी वो तो पूरी की पूरी फाइनाइट और इन्फिनिट उसकी शुरुआत है या उसका स्केल है। Singularity was more like a black hole, wasn't it? सिंगुलैरिटी इज पार्ट ऑफ अ ब्लैक होल। बिग बैंग की सिंगुलैरिटी नहीं, बिग बैंग की सिंगुलैरिटी फ़र्क है। बिग बैंग की सिंगुलैरिटी जो है, क्योंकि वो अगर सिंगुलैरिटी है तो वो इन्फिनिट सिंगुलैरिटीज़ भी हो सकती हैं। हर पॉइंट सिंगुलैरिटी हो सकता है और वो इन्फिनिट हो सकता है अगर हमारी कायनात इन्फिनिट है। दैट्स एग्जैक्टली, उसको आप इस तरह से देखें। मैं एक मिनट में हो सकता है कि मैं इसको मुझे भी मुश्किल होती है। ये तमाम हर पॉइंट जो है इसमें अगर इन्फिनिट है, हर पॉइंट जो है वो इसमें वो सिंगुलैरिटी है। हमारी कायनात जो है वो यहाँ से शुरू हुई, एक्सपैंड होना, राइट? तो अगर हम अपनी चीज़ को देखेंगे तो हमें एक पॉइंट नज़र आएगा, लेकिन जो हमारी कायनात है वो पूरी की पूरी इन्फिनिट है, यानी कि इन्फिनिट सिंगुलैरिटीज़ वहाँ पर मौजूद हैं। तो हाँ, In terms of space and time दोनों के हाँ, लेकिन टाइम वहीं से शुरू हुआ ना, जब हमारी कायनात का 13.8 अरब साल के बाद। जी, लेकिन हम साथ ये भी कहते हैं कि यूनिवर्स इज एवर एक्सपैंडिंग, इसका मतलब ये नहीं होता है फ्यूचर में, राइट? आई मीन सवाल ये है कि अगर अभी इन्फिनिट है तो हमेशा इन्फिनिट रहेगी। तो व्हाट वी आर सेइंग इज कि उसकी जो फैल तो रही है लेकिन वो इन्फिनिट फैलेगी, फैलती चली जाएगी। तो वी आर नॉट श्योर कि वो चलती रहेगी या एक पॉइंट पे जाके रुकेगी। इस वक्त ख्याल ये है कि वो फैलती चली जाएगी। मेरा ख्याल है अब यहाँ से लोग जो हैं वो एतराज़ हो गया, उनको मैंने कुछ कह दिया। उनका जो मर्जी एतराज़, जिसका मर्जी, जिसके सवाल होंगे हम आखिरी सवाल तक रहेंगे। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? या अगर आप थक गए नहीं, मैंने क्या थकना है, मैं तो थक ही नहीं सकता। Who else has a question? If यहाँ पे आज जो है वो सवाल जो है वो हरा के रहेंगे। देखा, Any question? ये वो I guess it's done. ऑक्शन की तरह से सवाल जो है वो कम होते जा रहे हैं। जी जी, जी, मैं करना चाहूँगी, हम लोगों ने कहा कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, फिर उसके आगे 3 पार्टिकल्स हैं, लेकिन अब मज़ीद स्टडीज़ में है कि उन पार्टिकल्स के अंदर भी कुछ स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं और उन फ्रेगमेंट्स में भी कुछ एनर्जी है। तो क्या ये सब कुछ एनर्जी ही है सब कुछ, लाइक ऑल द थिंग्स जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, तो ये सिर्फ एनर्जी ही है और हमने इसको मैटर और उसमें। हाँ, ये फिजिसिस्ट के लिए सवाल है, लेकिन आप सही कह रही हैं कि एटम के नीचे भी चीज़ें होती हैं और एक क्लास है मादा और एनर्जी जो है वो आप उसको दोनों को बात कर सकती हैं क्योंकि वो इंटरचेंजेबल है। तो क्या ये सारी कायनात एनर्जी है, नॉट मैटर? आप उसको या कहना चाहें मैटर भी नहीं, तो मैटर से ना निकालें। मैटर या तो पूरी कायनात मैटर है या पूरी कायनात एनर्जी है या दोनों है। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, वो उनके अंदर भी फ्रेगमेंट्स हैं और फ्रेगमेंट जो है एक बारीक धागों की शक्ल में इस तरह से वो एक पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन है स्ट्रिंग थ्योरी की। स्ट्रिंग थ्योरी की बात करी हूँ, तो इस स्ट्रिंग थ्योरी के बेस पे हमारी सारी मैटर जो कायनात है वो पूरी की पूरी जस्ट एनर्जी से बनी है। तो इस एनर्जी को जिस तरह अब हमारे स्पेस में स्टार्ट में स्टार्स के आपने बताया कि सिर्फ 2 गैस सिस्टम उसमें थे, स्टार्स थे, और फिर बाद में वो चेंज हुई, तो वो सिर्फ मैटर जो है वो ही अपनी एनर्जी चेंज कर रहा है। नहीं तो देखिए, इसको मैं 2 तरीक़ों से उसका जवाब दूँ। सवाल ये है कि क्या हमारी कायनात जो है सिर्फ एनर्जी को आप इस तरह देख सकते हैं, खासतौर से स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से। तो पहली बात तो ये है कि हमें नहीं पता कि स्ट्रिंग थ्योरी जो है वो सही है या नहीं, बल्कि इस वक्त यहाँ पे मैं फिजिसिस्ट के दरमियान में बैठा हूँ तो ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कहेंगे कि शायद स्ट्रिंग थ्योरी जो है वो सही नहीं, हमने काफ़ी टाइम ज़ाया कर दिया है उसके ऊपर। अगर आप स्ट्रिंग थ्योरी पर काम करते हो तो मेरी माजरत, लेकिन एनर्जी की जो चीज़ है वो ये है कि इवन जो बात होती है कि जो वैक्यूम है, हमारी कायनात जो फैल रही है, बल्कि ना सिर्फ फैल रही है, बल्कि अभी सवाल हुआ था कि वो उसका जो एंड किस तरह से होगा, ना सिर्फ वो फैल रही है बल्कि इस वक्त लग रहा है कि वो उसका जो फैलाव है वो एक्सेलरेट हो रहा है। और ये अजीब सी चीज़ है, ये एक लिहाज से एंटी ग्रेविटी किस्म की चीज़ नज़र आती है। तो सवाल ये कि वो क्यों एक्सेलरेट हो रहा है, उसको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं डार्क एनर्जी। अब डार्क एनर्जी क्या है? ख्याल ये है कि वो इस तरह की चीज़ों उसका कि पार्टिकल्स, एंटी पार्टिकल्स जो हैं वैक्यूम में वो बेइंतहा जो हैं वो एनाइलेट हो रहे होते हैं। तो ख्याल ये है कि शायद उसकी वजह से ये एक्सपेंशन या एक्सेलरेशन हो रही हो। मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स हैं कि ये डार्क एनर्जी क्या हो सकती है, लेकिन आज 2026 तक क्या हमें पता है कि डार्क एनर्जी एग्जैक्टली क्या है? अभी हमें पता नहीं, लेकिन इसके ऊपर काम रहा।
نوبل پرائز اس کے اوپر مل گیا ہے، میرا خیال ہے ذرا جلدی دے دیا تھا انہوں نے، تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے تھا لیکن ان کو مل گیا. اب بتائیں جی، اب اگر آپ کے سوال ختم ہو گئے تو خالد صاحب جو ہیں بڑے وہ مایوس ہو جائیں گے. قبر میں پیر تو نہیں تھے کہیں، مطلب نوبل پرائز اس سے نہیں، یہ ایک تو بہت ینگ تھا بندہ جس کو ملا ہے، باقیوں کے. ہاں جی ہاں جی. جی سر آپ نے جو بگ بینگ کی انالوجی دی تھی جی 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 اس میں آپ نے کہا تھا کہ بگ بینگ اکر آن دی سرفیس اور درمیان میں کچھ نہیں تھا. رائٹ. تو وین اٹ ایکسپینڈیڈ تو درمیان میں پھر اب کیا ہے؟ ہاں تو دیکھیں یہ مسئلہ ہوتا ہے، یہ ایک چیز کہلاتی ہے کہ جب آپ انالوجی استعمال کرتے ہیں وہ کبھی پرفیکٹ نہیں ہوتی، رائٹ. تو خالی اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پوری پراپرٹیز ہے 3 ڈائمینشنل اسپیس کی، اس کو آپ نے امیجن کرنا ہے سرفیس. خالی یہ انالوجی ہے کہ کس طرح سے وہ پھیل رہا ہے. تو نہ تو اس کے بیچ میں کوئی چیز ہے، نہ اس کے باہر کوئی چیز ہے. اس کو ایک اور طریقے سے سوچنے کی چیز یہ ہے کہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جو کائنات ہے وہ جب پھیل رہی ہے کس چیز میں پھیل رہی ہے. تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ شاید ہیلپ کرے اس سلسلے میں، کہ ہر چیز جو ہے کائنات میں وہ کسی چیز میں پھیلتی ہے کیونکہ کائنات میں ہے. لیکن جب کائنات پھیل رہی ہے تو جو اسپیس ہے وہ اس کی پراپرٹی ہے. تو جیسے وہ پھیلتی ہے اور اسپیس کریٹ ہوتی ہے. تو مسئلہ کائنات کے سلسلے میں یہ آ جاتا ہے کہ وہ چیز کہلاتی ہے کاؤنٹر انٹویٹو، کہ ہمارے بہت سارے جو چیزیں ہیں جن کو ہم، جس طرح اسپیڈ آف لائٹ کی بھی بات ہے، وہ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں جس طرح سے سوچتے ہیں وہ ہم محدود ہوتے ہیں کیونکہ ہم کائنات کے اندر ہیں. لیکن کائنات کا جو اپنے رولز ہیں وہ ان پہ کچھ چیزیں اپلائی نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ کہ وہ پوری کی پوری کائنات ہے. کائنات جو ہے اس کی کوئی اسپیڈ لمٹ نہیں ہے، رائٹ. اسی طرح سے وہ کسی چیز کے اندر نہیں پھیل رہی، مگر کیونکہ اسپیس جو ہے وہ اس کی پراپرٹی ہے، تو جیسے جیسے وہ پھیل رہی ہے اور اسپیس بنتی جا رہی ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے اس کے سوچنے کا. تو اس کو تھوڑا سا اگر میں ایڈ کر دوں، سو آئی مین اٹس لائک یو کین تھنکنگ آف دس تھنگ ان 3 ڈائمینشنز از ہارڈ. 3 ڈائمینشن، یا دیٹس اٹ. 3 ڈائمینشنل اسپیس میں رہتے ہوئے ہم ایک 2 ڈائمینشنل ایکسپینڈنگ سرفیس کو سمجھ سکتے ہیں. سو یو وڈ ہیو ٹو embed this 3-dimensional space into a higher dimensional space, and then it's easy to sort of imagine it like that, right? So math is really powerful. Even though it's hard for us to draw a mental picture of it, we can write down equations and they make lots of sense. Okay? Yes. میں نے دیکھا ہے زیادہ تر physicists say that universe is probably flat and infinite. But if it isn't flat, if it's curved, what would be the implications of that? اوکے، تو سوال یہ ہے کہ کائنات جو ہے وہ لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ فلیٹ اور انفینٹ ہے، لیکن اگر وہ کروڈ ہے اس کا کیا امپلیکیشنس ہیں؟ پہلی بات تو یہ کروڈ کس ڈائریکشن میں، رائٹ. آئی مین اگر وہ ہائپربولا ہے تو پھر تو وہ بھی انفینٹ ہوئی، رائٹ، وچ ایکچولی اٹ لکس لائک اس وقت جو سچویشن ہے. یا آئیڈیا یہ تھا کہ اگر وہ یا وہ سرکولر اس میں کرو ہوتی ہے تو وہ پھر دوبارہ سے کولیپس ہوگی اور وہ بگ کرنچ کی طرف جائے گی، اگر ہم اس کے حساب سے دیکھ رہے ہیں. تو اس میں یہ اس کی امپلیکیشن ہے، لیکن وی ہیو نو آئیڈیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو اس وقت نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بالکل فلیٹ ہے. اب اس کی ایک ترکیب یہ ہو سکتی ہے، یہ اگین یہ انالوجیز ہیں، ہمیں ابھی وہ فلیٹ نظر آ رہی ہے مگر ہو سکتا ہے کہ وہ کروڈ ہو، ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی بڑے سارا وہ کرویچر کے اندر موجود ہو، مگر اٹ ڈزنٹ لک لائک اٹ. اس وقت تو لگ رہا ہے کہ اس کی جو اگر آپ شیپ کے حساب سے دیکھیں تو وہ ایک ہائپربولا کے حساب سے جا رہی ہے کہ وہ کیونکہ وہ ایکسلریٹ ہو رہی ہے، مگر جو شیپ ہے اس کا فیٹ سے تعلق ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر بحث ہے ٹوپالوجی کے حساب سے. یہ ڈارک انرجی نے کافی مسئلہ کر دیا ہے اس قسم کی چیزوں میں، کیونکہ وہ خالی اس وقت کی کنڈیشن نہیں بلکہ وہ ایکسلریٹ ہو رہی ہے تو اس سے پرابلم آ جاتی ہے. کیونکہ اس کی جو آپ کی جو گریوٹی ہے جو اس کو کرویچر دے سکتی ہے اس کا امپیکٹ اور کم ہوتا چلا جائے گا. وی نو دیٹ ایز ٹائم پروگریسز. سر آپ نے بولا کہ مطلب یونیورس ایک تھیوری کہ یونیورس انفینٹلی ایکسپینڈ ہو رہا ہے، تو کانٹ یو بی شیور دیٹ دیر از لائف آؤٹ دیئر ان ایگزسٹنس، بس ہمیں پتہ نہیں ہے؟ یار یہ تو آپ نے میرے دل کا سوال جو ہے آپ نے وہ کیا ہے، ابھی کسی نے کسی زندگی کا کوئی سوال نہیں اٹھایا تھا. اچھی بات، تو یہ اچھا سوال ہے. سوال یہ ہے کہ کہیں اور زندگی جو ہے وہ کیوں نہیں؟ میں تو کہوں گا ایبسلیوٹلی 100%
ज़िंदगी जो है वो कहीं और मौजूद है, लेकिन इसमें मैं 2 चीज़ों का मैं कैवियट दे दूँ। एक, इतने सितारे हैं और इतने सैयारे हैं, ये सवाल कि कहीं ज़िंदगी है या नहीं, ये तो एब्सोल्युटली 100% है, क्योंकि अगर आप कहेंगे 1 इन अ बिलियन, 1 इन अ ट्रिलियन, 1 इन अ क्वाड्रिलियन, व्हाटएवर चांस, उतनी चीज़ें मौजूद हैं। हमारी अपनी कहकशां में जिसमें 200 अरब सितारे हैं, 200 बिलियन, हमें पता यह है कि हर सितारे के कम से कम एक सैयारा मौजूद है, और एस्टिमेट यह है कि हमारी अपनी कहकशां मिल्की वे में तकरीबन कम से कम 40 ट्रिलियन सैयारे मौजूद हैं। तो ज़िंदगी का होना हमारी अपनी कहकशां में भी आई थिंक 100% है, लेकिन अभी तक हमें सबूत नहीं मिला, तो उसमें थोड़ा सा एक ये है कि मिला नहीं है अभी कोई, ठीक है। सवाल बल्कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है अब जो हमारे हिसाब से है वो ये है कि क्या ज़िंदगी जो है वो हमारे अपने निज़ाम शमसी में है या नहीं। रिमेंबर, ज़िंदगी की जब हम बात कर रहे हैं वो माइक्रोब्स की भी बात कर सकते हैं, राइट। तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि क्या हमारे अपने निज़ाम शमसी, मरीख पर या यूरोपा पर या इंसलारस के ऊपर, वहाँ पर ज़िंदगी है या नहीं, और देयर इज़ अ प्रीटी गुड चांस। अच्छा, इसको मैं किस तरह से कंपेयर करूँगा, आज से पूरे 30 साल पहले अगर आप मुझसे पूछते कि क्या कायनात में कोई और सैयारे हैं या नहीं और सितारों के गिर्द, तो मैं आपको कहता एब्सोल्युटली 100%, लेकिन हमें आज तक कोई मिला नहीं है। 1995 में पहली दफ़ा सैयारे मिलना शुरू हुए, कोई वजह नहीं थी कि कहीं और क्यों ना सैयारे हों, लेकिन हमें मिला नहीं था क्योंकि सैयारों को तलाश करना बहुत मुश्किल काम है। आज इस वक्त 2026 में हम 6000 से ऊपर सैयारे हमें मिल चुके हैं जिनको एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। मेरे ख्याल में ये जो ज़िंदगी का सवाल है, देखें अभी मैं आगे इंटेलिजेंट लाइफ, कॉम्प्लेक्स लाइफ में उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो फिर हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी का जो सवाल है कि क्या कहीं और ज़िंदगी हो सकती है या नहीं, मेरा ख्याल है वो उसी किस्म का सवाल है जैसा सवाल था कि क्या कहीं और सैयारे हैं या नहीं। 1995 से पहले ख्याल था कि 100% हैं, लेकिन डिटेक्ट नहीं हुए थे। इसी तरह से इस वक्त आज मेरा ख्याल है ये वैसा ही सवाल है कि क्या कहीं और ज़िंदगी है, एब्सोल्युटली 100%, लेकिन आज तक हमें कोई उसका सबूत नहीं मिला। Can I ask, so I was distracted a little, so maybe you answered this. Yes, we've discovered exoplanets, but do we have any sense of, have we discovered any exoplanets in the so-called Goldilocks zone? राइट, तो ये एक चीज़ कहलाती है हैबिटेबल जोन या गोल्डीलॉक्स जोन। हम जब ज़िंदगी की तलाश करते हैं तो हम लिमिटेड हैं ज़मीन के ऊपर, क्योंकि ज़मीन की ज़िंदगी की पूरी कायनात में इस वक्त आज तक वाहिद मिसाल जो है वो ज़िंदगी की ये की ज़मीन के ऊपर है। ज़िंदगी के लिए यहाँ पर हमें पता है, कायनात में भी हमें पता है कि हमारी जो ज़िंदगी है वो किसी ख़ास चीज़ से नहीं बनी हुई। सबसे कॉमन एलिमेंट्स जो हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जॉन आप लगा दें आगे, सल्फ़र, फॉस्फेट, लाइकिन वगैरह वगैरह, तो वो जिस चीज़ के बने हुए हैं हम, वो काफ़ी कॉमन है, सबसे कॉमन एलिमेंट्स हैं। हमें ये भी पता है कि कंडीशंस जो हैं वो किस किस्म की चाहिए हमारी ज़िंदगी के लिए, वो हमें नहीं पता कि और किस किस्म की कंडीशंस होंगी, लेकिन ज़िंदगी जो हमें पता है जो थ्राइव करती है वो बहुत ठंडे इलाके, एंटार्क्टिका में आप चले जाएँ, कई मील नीचे बर्फ़ के ज़िंदगी मौजूद है। आप वॉल्केनोज़ के पास चले जाएँ, ख़ासतौर से अंडर वाटर वॉल्केनोज़ 100 डिग्री के ऊपर, वहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है, थ्राइव कर रही है। तो हमें पता है कि इतनी बड़ी रेंज मौजूद है। तो ख्याल ये है कि जो सबसे अहम चीज़ है ज़िंदगी के लिए अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, वो है पानी। तो पानी जहाँ पर तो लिक्विड फॉर्म में, अब अंग्रेज़ी में उसको वाटर कहते हैं तो हमें क्लियर करना पड़ता है कि आइस या गैसियस फॉर्म, लेकिन उर्दू में अच्छी बात यह है कि पानी है, पानी है ही लिक्विड। तो अगर हम पानी की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ कहलाती है हैबिटेबल जोन, यानी कि अगर आपका सैयारा अपने सूरज से, कोई भी सूरज हो, वो इतनी दूर हो कि वहाँ पर पानी जो है आप उसकी सतह के ऊपर लिक्विड फॉर्म में रहे, इसको हैबिटेबल जोन कहते हैं। तो खालिद साहब का जो सवाल है वो ये है कि क्या ऐसे एक्सोप्लैनेट्स, क्योंकि 6000 से ज़्यादा एक्सोप्लैनेट्स आज तक दरियाफ्त हो चुके हैं, तो क्या ऐसे हमें एक्सोप्लैनेट्स मिले हैं जो इस हैबिटेबल जोन में हैं? और उसका जवाब है यस, ऐसे मिले हैं। लेकिन खाली हैबिटेबल जोन में होने से मतलब लाइफ नहीं, इसकी वजह यह कि मरीख जो है मिसाल के तौर पे वो काफ़ी हद तक हैबिटेबल जोन में है, मगर वहाँ पर लाइफ नहीं। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का जो दूसरा बहुत अहम काम है, अब हम दूसरा लेक्चर शुरू करेंगे, वो 1 और घंटा चलेगा। जो दूसरा बहुत अहम काम है
وہ یہ ہے کہ ان سیاروں کو سے ہم کیا پتہ لگا سکتے ہیں. تو ایک جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کا دوسرا بہت بڑا مشن یہ تھا کہ ان سیاروں پہ وہ ایٹماسفیئر کو ڈیٹیکٹ کرے اور اس ایٹماسفیئر سے وہ ڈیٹیکٹ کرے اس میں کیا ایلیمنٹس موجود ہیں. اس کی کیا خاص بات ہے؟ یہ جو ہماری اپنی زندگی ہے زمین کے اوپر، اگر آپ آج سے 4 ارب سال پہلے جائیں تو ہمارے یہاں پر ہمارے ایٹماسفیئر میں آکسیجن موجود نہیں تھی، مولیکولر آکسیجن. وہ جو آکسیجن آئی یعنی کہ زندگی جو تھی وہ کاربن ڈائی آکسائڈ یوز کرتی تھی. اور ہمارے جو سمندر ہیں اس کے اگلے تقریباً 3 ارب سال تک 3 بلین ایئرس تک جو ہیں وہ سمندروں کے نیچے جو ہے کائی، ایک طرح سے آپ کہتے ہیں اسے بلو گرین ایلجی کہتے ہیں، وہ پھیلی ہوئی تھی. وہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتی رہی اور آکسیجن کو وہ ایمٹ کرتی رہی. تو ہمارا جو ایٹماسفیئر ہے اس میں اب وہ آکسیجن پائی جاتی ہے. تو ایک اور بائی دا وے تو اس کے بعد جو ہیں جو کچھ جاندار ہیں، یہ ایولیوشن کا تعلق ہے اس سے، انہوں نے آکسیجن یوز کرنی شروع کر دی کیونکہ آکسیجن جو ہے وہ ذرا زیادہ ایفیشینٹ طریقہ ہے انرجی کے لیے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک بڑی میجر ڈیولپمنٹ تھی لائف کے لیے. لیکن خیال یہ ہے، اور اگین کیونکہ ہماری مثال ایسی ہے، ایک خیال یہ ہے کہ آپ اتنی دور جو ایکزو پلانٹس ہیں جہاں پر ہم جا نہیں سکتے، جہاں پر ہم اس کی تصویر ابھی تک تصویر نہیں لے سکتے، ابھی تھوڑے سے ٹیلیسکوپس وغیرہ کا پلان بن رہا ہے جو شاید امیجنگ کر سکیں جو قریبی سیارے ہیں. لیکن ایک خیال یہ ہے کہ جو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ہے وہ ان سیاروں کے ایٹماسفیئر میں اگر اس کو آکسیجن ڈیٹیکٹ ہو جائے تو پھر شاید خیال ہوگا کہ ہاں، اور وہ ہیبیٹیبل زون میں بھی ہے، آکسیجن بھی ہے، تو خیال یہ ہوگا کہ شاید وہاں پر زندگی موجود ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں پروف مل گیا کہ وہاں پر زندگی موجود ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ شاید وہاں پر چانسز ہیں کہ ایٹماسفیئر کے آکسیجن جو ہے وہ اسی طرح سے جس طرح زمین کے اوپر. ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ ریورس میں دیکھیں، اگر کسی اور کے پاس جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ اور وہ زمین کو دیکھ رہا ہو تو ہمارے ایٹماسفیئر میں جو آکسیجن ہے وہ زندگی کی وجہ سے ہے. تو یہ ریورس میں آتا ہے. لیکن ابھی تک وہ ٹیکنالوجی بھی نہیں ملی اور نہ ہی ابھی ہمیں پتہ ہے کہ ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. جی رائٹ. ایبسلیوٹلی رائٹ، یہ ایبسلیوٹلی وہ چیز ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم زندگی کی تلاش شروع کر رہے ہیں، ہم خالی وہاں پر شروع کر سکتے ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ زندگی ہے، جس طرح کی زندگی ہے. ہم وہ نہیں پتہ کر سکتے کہ ہم تلاش کریں ایسی زندگی جس کا ہمیں پتہ نہیں کیسی ہو. رائٹ. تو یہ مسئلہ واٹ یو ہیو آئیڈینٹیفائڈ از ایبسلیوٹلی ٹرو، کیونکہ ہم جو ہیں لمیٹڈ ہیں زندگی کی مثال، کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک زندگی کی مثال ہے لائک ہماری اپنے زمین کے اوپر، اور وہ ڈی این اے بیسڈ ہے وغیرہ وغیرہ. رائٹ. تو ہم انہی کنڈیشنز کو دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے سیارے پر ہیں. لیکن کیا ایسی زندگی ہو سکتی ہے جو کاربن بیسڈ نہ ہو سکتا ہے سائنس فکشن میں، اسی لیے اکثر جو ہے وہ سلیکن بیسڈ لائف آتی ہے. کیوں آتی ہے بائی دا وے سائنس فکشن میں اس حساب سے؟ کیونکہ پیریوڈک ٹیبل میں سلیکن جو ہے وہ کاربن کے بالکل نیچے ہے. تو جس طرح سے کاربن ملٹیپل بانڈز بنا سکتا ہے اسی طرح سلیکن بھی بنا سکتا ہے. تو خیال یہ ہے کہ سلیکن بیسڈ لائف ہو سکتی ہے جس طرح کاربن بیسڈ لائف ہے. لیکن اس کی جو کرٹیک آتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سلیکن اتنی کامن نہیں ہے جتنی کاربن کامن ہے. تو اگر کوئی لائف جو ہے وہ سلیکن استعمال کر رہی ہے، یار اس کو کاربن استعمال کر لے وہ، کیونکہ وہ تو بہت زیادہ موجود ہے. سیم تھنگ سلیکن بانڈس جو ہیں وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں جتنے کاربن کے بانڈ کے استعمال. تو اگین لیکن ہو سکتا ہے کہ ایسی کنڈیشن ہو کہ بہت ہی سلیکن رچ مٹیریل جگہ ہو جہاں پر بہت زیادہ پاسبلٹی. لیکن جب تک ہم تلاش نہیں کریں گے ہمیں پتہ نہیں. رائٹ. جب تک ہمیں کوئی چیز اس طرح کی ملتی نہیں، ہمیں کوئی ایلین ملتا ہے وہ ہمیں کہے کہ یار میں تو سلیکن بیسڈ ہوں، ہم کہیں گے اچھا یار یہ تو کیسے. تو پہلا تو سوال ہی یہ ہوگا، بجائے کہ آپ اور سوال پوچھیں پہلا تو سوال ہی ہوگا کہ یار آپ کیسے چلتے ہیں، کیسے آپ کی زندگی کیسے. نہیں مگر یہ جو چیز تھی لائف کی مریخ کے اوپر یا یوروپا کے اوپر یا کہیں اور بھی ملے. اور اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ جو یو ایف او والی بات آتی ہے فلائنگ ساسرز والی وہ اتنی بیکار ہے. اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ وہ باتیں سنیں
اس میں سے سب سے وہ کسی کو کوئی کیوریوسٹی نہیں ہوتی. میرا تو خیال ہے کہ اگر کوئی بھی ایک چیز نظر آتی ہے زندگی کی, میں تو کہہ رہا ہوں مائکروب کی, پہلا سوال یہ کہ کس چیز کے بنے ہوئے یہاں پر ہوتا ہے, کیا وہ ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. اور یار جہاز بنایا تھا انہوں نے جہاز بنا دیا, وہ فلائنگ, ایک منٹ, ان کے پاس ہاتھ ہیں, کس طرح سے بنایا انہوں نے, کس قسم کا مٹیریل یوز کیا, او اچھا فلائی کس طرح کیا, ان کی فزکس آتی ہے. اتنے سارے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ خالی ایک فلائنگ سوسر سے نہ صرف اٹھتے ہیں بلکہ جواب بھی مل جاتے ہیں, لیکن کوئی اس طرح کے سوال نہیں کرتا. وہ خالی گورنمنٹ کی سیکریسی ہے کیونکہ ہم نے ان کے ویپنز استعمال کرنے. او بھائی اتنے اور سوال جو ہیں, تو اس وجہ سے جو یو ایف اوز والی باتیں ہیں وہ سچ نہیں اس لحاظ سے. یا تو وہ بہت ہی بورنگ قسم کے لوگ ہیں, ان کو کوئی شوق نہیں کسی چیز کا. لیکن تو وہ بات صحیح ہے, لیکن اگر کوئی بھی ہمیں پہلی زندگی کی مثال ملتی ہے, امیڈیٹلی ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کا اسٹرکچر کیا ہے. ہم نے بھی ملٹیپل گلیکسیز کی بات کی ہے, تو یہ جو پیرلل یونیورس ہے یہ سائنٹیفکلی سپورٹڈ کانسیپٹ ہے یا جسٹ تھیوریٹیکل اور یہ بالکل تھیوریٹیکل کانسیپٹ ہے. اس نہیں, اب یہ تو آپ نے دو الگ الگ چیزیں کر دیں. ایگزسٹ کا پتہ نہیں, لیکن کیا ہمارے پاس ابھی تک اس کا ایویڈنس ہے؟ نہیں. کیا وہ لائکلی ہے؟ اٹ ڈپینس. وہ جو ہم نے بات ہوئی تھی بگ بینگ سے پہلے کیا تھا, رائٹ, پاسبلٹی ہے, کیونکہ جس طرح سے وہ بات ہوئی کہ اس سے پہلے مختلف یونیورسز کانسٹنٹلی پاپ ان ہو رہی ہیں, پاپ آؤٹ ہو رہی ہیں, لیکن تو ہو سکتا ہے کہ اس کے حساب سے ملٹی ورسز موجود ہوں, پیرلل یونیورسز موجود ہوں. ایک تو وہ طریقہ ہے. فزکس میں, پارٹیکل فزکس میں اس میں ایک اور طریقہ آ جاتا ہے کہ ملٹی ورلڈ, اس میں کیا کہتے ہیں فنامنا. آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس سلسلے میں؟ نہیں. اوکے, تو سو اٹس پاسبل. اس میں ایک اور طریقے آتے ہیں کہ کوانٹم حساب سے جو ہے کہ اگر ملٹیپل ورلڈس ہو رہی ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اوکے دیٹ نیسیسیٹیٹ کہ وہ ہر ڈیسیجن, ہر چیزوں کے حساب سے جو ہیں وہ ملٹیپل ورلڈس کریٹ ہوتی ہیں. لیکن آپ کا سوال یہ ہے کیا وہ ایگزسٹ کرتی ہے؟ پتہ نہیں, کوئی ایویڈنس نہیں. بلکہ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی طریقہ ہی نہ ہو ان کو سمجھنے کا, رائٹ. لوگ تو کر رہے ہیں ریسرچ, لیکن کیا اس کو ثابت کر سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ نہیں, فنڈامنٹلی, کیونکہ وہ ہمارے یونیورس میں نہیں ہے. تو وہ جو سوال تھا کس طرح سے ہم اس کو سوچیں کہ ڈیمینشنز کے حساب سے, اگر وہ ہو سکتا ہے کہ ایک اور پیرلل یونیورس ہو ہمارے یہاں پہ بالکل برابر میں, لیکن اگر وہ ہماری ڈیمینشنز میں نہیں ہے, ہماری کائنات میں نہیں ہے, دیر از نو وے وی کین ٹیسٹ اٹ, رائٹ. تو کچھ پریڈکشنز آتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ, اور یہ اسٹرانومی کی کچھ پرابلمس کو سالو بھی کرتی ہیں. ایک آئیڈیا ہے برین, BRANE, ممبرین سے آتا ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈارک انرجی, ڈارک میٹر کو سالو کر دے, ڈارک میٹر کو خاص طور سے. کیا اس کا ایویڈنس ہے؟ نہیں. تو رائٹ, ہاں وہ پیچھے بالکل. اب آخری چیز بتائیں گے, ہاؤ ول سائنٹسٹ بی, ہاں یہ بڑا مشکل سوال ہے کہ اگر ہمیں زندگی ملتی ہے تو ہم کس طرح سے ثابت کریں گے کہ وہ زندگی ہے. یہ بہت مشکل چیز ہے, لیکن آپ سوچ سکتے ہیں اگین کہ وہاں پر بایولوجی کے کس قسم کے ریاکشنز ہوتے ہیں, رائٹ. کیا بایولوجی اور کیمسٹری میں کیا فرق ہے؟ تو میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں مریخ کی. 1977 میں وہاں پر 2 مشنز گئے تھے مارس کے اوپر, اور اس کا نام وائکنگ مشنز تھے وہ, اور 2 لینڈرز گئے اور انہوں نے زندگی کے ڈیٹیکٹ کرنے کے اس میں انسٹرومنٹس لگائے تھے کہ وہاں خاص طور سے کہ جب وہ جا رہے ہیں ادھر وہ زندگی ٹیسٹ کریں گے. اور اس میں سے ایک طریقہ اس طرح کا تھا کہ وہ جب انہوں نے 3 ان کے ایکسپیریمنٹس تھے کہ وہ زندگی کو ٹیسٹ کریں, ٹھیک ہے, تینوں کے تینوں جو ہیں ان کے ریزلٹس جو ہیں وہ کائنڈ آف پازیٹیو آئے. خاص طور سے اس میں سے جو ایک تھا وہ یہ تھا کہ وہ وہاں سے اس کی جو ریت ہے مارس کی وہ اس کو لیں گے اور اس کو وہ بے انتہا الٹرا وائلٹ لائٹ دیں گے کہ اگر وہاں پہ کوئی بیکٹیریا ہوئے تو وہ ختم ہو گئے. پھر سے انہوں نے اس کی اینالائز کیا, وہ اس کو چیک کیا, یہ کنٹرول سیمپل آ گیا. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے اس کو
ڈگ ڈاؤن کیا اور بغیر الٹرا وائلٹ لائٹ کے چیک کیا کہ اس میں ریئیکشنز ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے, اس میں پانی تھوڑا سا ایڈ کیا, رزلٹ پازیٹیو آیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ مارس کی جو سرفیس ہے اس میں کیمسٹری جو ہے, بایولوجی نہیں, کیمسٹری جو ہے وہ اسی قسم کے ریئیکشنز کر سکتی ہے جیسے زمین کے اوپر بایولوجی کرتی ہے کچھ. تو اس وجہ سے وہ انکنکلوسیو وہ تھا, لیکن اس میں جو ہے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کہ کیا پتہ. لیکن ابھی پچھلے سال ایک وہاں پہ ایک روور ہے, وہاں پہ پرسیویرنس روور جو وہاں پر چلے جا رہا ہے, کیوریوسٹی روور ایکچولی وہاں پہ وہ چلے جا رہا ہے, اس نے ابھی ایک پتھر میں اس قسم کے سگنیچرز دیکھے جو وہی سگنیچرز اگر زمین کے اوپر ہوں تو آپ کہیں گے کہ وہاں پر زندگی ہے, لیکن کیونکہ وہ مارس پر ہیں پتہ نہیں. تو اٹس اے ڈیفیکلٹ کویسچن, لیکن تو ہمیں بہت محتاط ہونا پڑے گا. لیکن اگر بہت زیادہ زندگی ہے تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ایکو سسٹم موجود ہے, آپ وہاں پہ مختلف قسم کی ڈائیورسٹی دیکھ رہے ہوں گے, اور وہاں پر ہم یہ چیک کر رہے ہوں گے کہ وہ کس طریقے سے, مثال کے طور پہ اس کی کوئی میٹابولزم کا کوئی سسٹم ہے یا نہیں, کیا وہ ریپلیکیٹ ہو یا رہی ہے یا نہیں ہو رہی, یا اس میں کوئی مالیکیولز ہیں جس کو ہم چیک کر سکتے ہیں. لیکن یہ بہت مشکل چیز ہے. اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم وہاں سے سیمپلس کو یہاں پر لے کر آئیں, کیونکہ یہاں پر زیادہ لیبز ہیں, بغیر اس کے جو ہے وہ زیادہ مشکل ہوگی. اور اس کے ایک اور چیز کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ یوزولی خالی زندگی جو ہے وہ آئسولیشن میں نہیں ہوگی, خالی ایک وہاں پہ بیکٹیریا نہیں ہوگا. اگر ایک بیکٹیریا تو اس کا مطلب ہے کہ اور بھی ہوں گے. تو ہاؤ ڈو وی لک انٹو دیٹ, اور اس کا تعلق جو ہے وہ ایکو سسٹم سے ہوگا. وہ خالی جو ہے زندگی جو ہے وہ خالی ایک چھوٹی سی پاکٹ میں کہ اس کا کوئی اور امپیکٹ نہیں, دیٹ از کوائٹ ان لائکلی. لیکن ہمیں ملا نہیں, تو پتہ نہیں کہ کیا سچویشن ہوگی. All right, so like all good things, this session too must come to an end. لیکن میرے کہنے سے پہلے ایک ہاتھ کھڑا ہو گیا تھا, تو we'll take this as the final question for now. But let me repeat کہ Salman is still with us for, he's going to be joining us for the observation session. تو اگر آپ کے کچھ سوال رہ گئے ہیں تو please feel free to continue bothering him with those questions, and I'm sure he's enjoying those questions thoroughly. Ji, please go ahead. آپ نے کہا یونیورس پرابلی ہائپربولک ہے, تو وہ ہر پوائنٹ پہ ہر کسی کے لیے اس طرح ہائپربولک ہوگا, سو وہ ایک سرکل ہی نہیں ہو گیا اگر آپ ہر پوائنٹ پہ. نہیں, اگین یہ انالوجی کا مسئلہ آ جاتا ہے, رائٹ. لیکن یہ تو میں نے یہاں پر بنائی ہے, لیکن اوور آل ہائپربولک اس کا جو مطلب ہے, رائٹ, وہ جب ہم ہائپربولا کو جب ہم اسیوم کرتے ہیں وہ 2 ڈائمینشنس میں کرتے ہیں, رائٹ. یہاں پر ہم 3 ڈائمینشن میں یونیورس کی بات کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب جو ہے ایک لحاظ سے وہ یہ ہے کہ کیا اس کی جو ایکسپینشن ہے وہ ایکسلریٹ ہو رہی ہے نہیں, ایک حساب سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کا واپس آنا ہے یا نہیں آنا, مگر اٹس ناٹ لٹرلی 2 ڈائمینشنل ہائپربولک. یہ اس کا وہ ہے. آلرائٹ, ہاں جی. اگر ایک اور یونیورس ہوگی, کیا وہ 2 ڈائمینشنل ہوگی, 4 ڈائمینشنل ہوگی, یا پھر وہ کون سی بھی طرح کی ڈائمینشنل ہوگی؟ آلرائٹ, یہ اچھا سوال ہے. سوال یہ ہے کہ اگر پرانی کوئی یونیورس ہوگی وہ 2 ڈائمینشنل ہوگی, 4 ڈائمینشنل ہوگی, یا کیسی ہوگی, پتہ نہیں. کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ایسی کائناتیں ہوں جس میں ڈائمینشنز فرق ہوں؟ بالکل ہو سکتا ہے. یعنی کہ یہ جو 3 ڈائمینشنز ہیں اسپیس کی اور ایک ٹائم کی, یہ ہماری کائنات کی پراپرٹی ہے. کیا اور کائناتوں کی پراپرٹی ایسی ہی ہوگی؟ ابھی ہمیں پتہ نہیں, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی انٹرسٹنگ قسم کی کائنات ہو جو 2 ڈائمینشنل ہو, یہ ہو سکتا ہے. اس کے سلسلے میں ایک کتاب ہے, آپ ٹرائی کر کے دیکھیں, وہ ذرا تھوڑی سی مشکل ہے لیکن آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. اس کا نام ہے فلیٹ لینڈ. فلیٹ لینڈ وہ کتاب ہے, وہ اس چیز کے بارے, وہ ایکچولی آج سے 150 سال پہلے لکھی گئی تھی, لیکن وہ کتاب اس چیز کے بارے میں ہے کہ تمام, وہ امیجن کیا کہ وہاں کی جو دنیا ہے ساری 2 ڈائمینشنل ہے, ٹھیک ہے. تو ساری جو شیپس ہیں ادھر, سارے لوگ جو ہیں وہ یا تو اسکوائر ہیں یا سرکل ہیں یا ٹرائنگل ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ 2 ڈائمینشنل چیز ہوگی نا. اور پھر اس میں سے جو ایک اسکوائر ہوتا ہے وہ غلطی سے, یا وہ جو ہے وہ 3 ڈائمینشنل یونیورس میں آتا ہے. تو اس کی جو حیرانگی ہے, کیونکہ اگر آپ نے اسکوائر کو دیکھا تو اس کا پیٹ ذرا خراب ہوتا ہے, تو وہ ذرا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے 3 ڈائمینشنل اس میں. تو ڈاکٹر جو ہے وہ تو اس کے بیچ میں سے دیکھ سکتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے. وہ کہتا ہے یہ آپ کو کیسے نظر آ رہا ہے, کیونکہ وہ تو خالی جو ہے وہ تو سلائس میں دیکھتا ہے. کہتا ہے آپ کو میرے پیٹ کے اندر سے کیسے نظر آیا یہاں سے. تو یہ ایک طریقہ ہے سوچنے کا کہ 2 ڈائمینشنل یونیورس جو ہے وہ کس قسم کی ہوگی اور اس میں کس طرح سے ہم دیکھیں گے. اور اسی طرح سے
ہو سکتا ہے کہ 4 ڈائمینشنل اسپیس میں 4 ڈائمینشنل یونیورس ہو, وہ کیسی ہوگی ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے, رائٹ. ہم کیونکہ ہم 3 ڈائمینشنز میں, ہمارا دماغ جو ہے اس کو امیجن کرنا مشکل ہوگا, لیکن جو 4 ڈائمینشنل والے لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ یار ان کو کیا نظر نہیں آ رہا, یہ اتنی سمپل سی چیز ہے. تو ہو سکتی ہیں, لیکن جواب یہ ہے کہ پتہ نہیں. So I would recommend Flatland as a nice little novel. مشکل ہے لیکن تھوڑا سا, ہاں, لیکن کانسیپٹ اس میں جو بیسک جو ہے وہ یہ ہے بس. ٹھیک ہے. Yeah, go ahead. All right, G, let's end the session for now. He's still gonna be with us, like I said. Let's give him a big